नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नत व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल वअऊज़ु बिका मिनन नारि वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल व अस्अलुका अन तजअल कुल्ल क़दाइन क़दैतहु ली खैरा अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु व मा असररतु व मा आलनतु व मा असरफ़तु व मा अन्त आलमु बिही मिन्नी अंतल मुक़द्दिमु व अंतल मुअख़्ख़िर ला इलाहा इल्ला अंत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जर्नी ऑफ कुरान ड्यूरिंग रमज़ान ये जर्नी कंप्लीट होने जा रहा है। आज इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह ताला के इस कलाम को, उसके अल्फाज को, इस आसमानी किताब को मुकम्मल तौर पे इसकी तिलावत को और इसके तर्जुमे को पढ़ लेंगे, मुकम्मल कर लेंगे और इंशाअल्लाह इसके बाद आखिर में दुआ भी होगी। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नबा 30वां पारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम। वो बाहम किस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं? उस अजीम खबर के बारे में जिसमें वो इख्तिलाफ करते हैं। हरगिज़ नहीं, जल्द ही वो जान लेंगे। नबा कहते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था, खबर जो होती है वो एक नॉर्मल सी खबर को कहते हैं, लेकिन नबा कहते हैं वो जो लार्ज स्केल पे दी जाती है, ब्रेकिंग न्यूज़, वो है नबा। तो हर फ़िरक़े, हर मज़हब में इख्तिलाफ ही रहा। अल्लाह कहता है कि इस खबर के बारे में वो जल्द ही जान लेंगे। फिर हरगिज़ नहीं, जल्द जान लेंगे। क्या हमने ज़मीन को बिछोना नहीं बनाया? यानी अगर तुम्हें उस क़यामत के बारे में कोई शक है तो मेरी निशानियों पर गौर करो। और वो निशानियां क्या हैं? कि हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया, पहाड़ों को मीखें बनाया, यानी नेल्स की तरह गाड़ दिया ज़मीन में कि ज़मीन हिले नहीं और हम इस पे सुकून से रहें। हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया, हर चीज के पेयर्स बनाए। हमने तुम्हारी नींद को आराम का जरिया बनाया। हमने रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया। लिबास क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है, कंफर्ट देता है। अल्लाह कह रहा है हमने तुम्हारी नींद को आराम का जरिया बनाया और रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया। तो अब आज जो लोग सारी सारी रात जागते हैं तो वो इस लिबास से महरूम हैं। क्यों? क्योंकि ये लिबास उन्हें सुकून नहीं देता, उनकी नींद उन्हें आराम नहीं देती। इसीलिए बहुत आगे जाके, बहुत अर्ली एज में डिफरेंट बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ये जो आज हमने अपने स्टाइल बना लिए ना कि हम सारी सारी रात जागते हैं और फजर के करीब सोते हैं। कुत्ते के लिए आता है कि कुत्ता सारी रात भौंकता है और जब फजर होती है तो वो उस वक्त सो जाता है। तो उन इंसानों को ऐसे कुत्तों से तशबीह दी जाती है। तो इस आदत को अब अल्लाह ख़त्म कर दें। हमारा एक कल्चर बन गया है। सारी कौमें, हम वेस्टर्न कौमों को इतना अपनाते हैं, इतना उनको कॉपी करते हैं, तो इस एक अच्छी आदत में भी उन्हें कॉपी कर लें। वो लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, रातों को जल्दी सो जाते हैं, और एक हम हैं जो हम सारी सारी रात जागते हैं। अपने बच्चों को ये सिखाएं। बच्चों में ये हो गया है कि वो रात को कहते हैं हम रात भर पढ़ेंगे और सुबह सो जाएंगे। असली वक्त पढ़ने का सुबह का है। मैं आपको ये चीज़ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अपने स्कूल के ज़माने से मैंने अपनी हर तैयारी, हर पढ़ाई जो की है वो सुबह के वक्त की है। क्योंकि जो सुबह का वक्त होता है, स्पेशली फजर से पहले, सहर का वक्त, वो बहुत बरकत वाला वक्त होता है। आप उस वक्त कोई काम करके देखें अपना दुनिया का, आप उस वक्त कोई मेमोराइजेशन करके देखें, आप कुछ पढ़ाई करके देखें, अपने बच्चों को भी बताएं। उस वक्त की पढ़ाई जो आप करते हैं ना, अगर 1 घंटे की पढ़ाई, आप उसमें इतना पढ़ लेंगे जितना आप सारी रात भी नहीं पढ़ सकेंगे। तो इस आदत को खत्म करें, क्योंकि अल्लाह ने बार बार ये बात कही है कि नींद हमारी आराम का जरिया है और रात हमारे लिए लिबास है, और दिन रोजी कमाने का वक्त बनाया। हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। हमने एक रोशन चिराग सूरज बनाया। हमने भरे बादलों से बरसने वाला खूब पानी नाजिल किया ताकि इसके जरिए हम अनाज और सब्जा निकालें, घने बागात उगाए। बेशक फैसले का दिन मुकर्रर वक्त है। जिस दिन सूर फूका जाएगा तो तुम गिरोह दर गिरोह चले आओगे और आसमान खोल दिया जाएगा और उसमें दरवाजे दरवाजे हो जाएंगे। यानी जैसे एक बहुत बड़ा सा आपके पास एक ग्लास की कोई चीज हो, बड़ी सी, और उसमें आप उसे फेंकें और उसमें क्रैक्स पड़े टूटने से पहले। आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन को देख लें, कैसे उसमें क्रैक्स पड़ते हैं तो वो कैसा नजर आता है।
تو ابھی اتنا مضبوط آسمان ہے، لیکن جب وہ ختم ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ دروازے دروازے، اور آپ کو پتہ ہے ہر آسمان میں دروازہ ہے جہاں سے فرشتے اوپر جاتے ہیں، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ بے شک دوزخ طاق میں ہے، طاق میں ہے یعنی دوزخ ٹارگٹ سیٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، بس تیار ہے اپنے اپنے شکاریوں کی طرح کہ ادھر میرا شکار آئے، میرا پرے، اور میں اس کو اپنے اندر ڈال لوں۔ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے۔ احقابہ، احقابہ حقوق کی جمع ہے، احقابہ ہوتا ہے 80 ایئرس کا ٹائم، تو احقابہ پلورل ہے، یعنی 80 ایئرس کے لیے جہنم میں جائیں، پھر ایک اور دور آ جائے گا 80 ایئرس کا، پھر دوسرا دور آ جائے گا 80 ایئرس کا، تو مدتوں پڑے رہیں گے۔ اس میں کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ مشروب کا، ہاں مگر کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ، یہ ہے بدلہ پورا۔ انہیں تو حساب کی امید ہی نہیں تھی، اسی دن کو تو ڈیلے کرتے تھے، ہاں ابھی تھوڑی قیامت آ رہی ہے، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو زندگی پڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں دیکھیں گے۔ انہوں نے ہماری آیات کو بے دریغ جھٹلایا، اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں گن رکھا ہے، لہٰذا اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب بڑھاتے رہیں گے۔ بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے، باغات اور انگور ہیں، اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہیں، اور چھلکتے ہوئے جام ہیں، وہ جنت میں نہ تو بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹ سنیں گے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن میں ایسے مینشن کرتے ہیں، یعنی اللہ کو یہ چیزیں نہیں پسند، تو اللہ نے جنت کو ٹوٹل ٹریش ٹاک فری بنا دیا، کوئی اس میں گوسپنگ، بیہودہ باتیں، ایسی کوئی انڈیسنٹ گفتگو والی باتیں ہی نہیں ہوں گی، ٹارچر کرنے والی، ذہنی اذیتیں دینے والی، اور جھوٹ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں آج دنیا میں ہی اپنے آپ کو پاک کر لینا ہے بیہودہ جوکس، بیہودہ باتوں سے اور جھوٹ سے۔ انہیں آپ کے رب کی طرف سے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو ان کے لیے کافی انعام ہوگا۔ جو آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان اشیاء کا رب ہے، نہایت مہربان ہے، وہ اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں رکھیں گے۔ اس دن اجازت ہی نہیں ہوگی بات کرنے کی، اجازت صرف اسے ملے گی جسے جو اللہ کہے گا نا تم سفارش کر سکتے ہو، تم بول سکتے ہو۔ جس دن جبریل اور سب فرشتے اس کے حضور صف بستہ کھڑے ہوں گے، یعنی ایک لائن میں ڈسپلن کے ساتھ صف بنا کے، اس سے صرف وہی کلام کر سکے گا جسے رحمان اجازت دے گا، اور وہ درست بات کہے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پہلے بھی التجا کرتے رہیں گے کہ نبی سے کہیں گے آپ سفارش کریں کہ حساب کتاب تو شروع ہو جائے، اور حساب کتاب شروع ہونے کے بعد بھی سفارش کا حق اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ پہنچائیں گے اور دیں گے، تو جتنے اللہ اجازت دے گا بس وہی بول سکیں گے۔ یہ دن برحق ہے، چنانچہ جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، بے شک ہم نے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے ڈرا دیا، اور اس دن انسان وہ سب دیکھے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ انسان اسے دیکھے گا جو آگے بھیجا، یعنی ہمارے اعمال اس دن ہمیں نظر آئیں گے، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا، یعنی کافر کے سامنے بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جانوروں کا حساب بھی ہوگا، جس بکری کا سینگ نہیں تھا اور جس کا سینگ تھا اور اس نے اسے مارا تھا، ان دونوں کا حساب کرایا جائے گا، اور اس کے بعد حساب کتاب کرا کے ان جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا۔ تو کافر کہے گا کاش میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا، مجھے بھی مٹی کر دیا جاتا، بس دوزخ کے قریب نہیں لے جایا جائے، بس حساب یہیں پہ ختم ہو جاتا، بس قبر کی مٹی کافی تھی۔ سورۃ النازعات، نزع کا مطلب ہوتا ہے یعنی کھینچ کے نکال لینا۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ اب یہاں پہ ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جو روح کو نکالتے ہیں، قسم ہے ڈوب کر روح نکالنے والے فرشتوں کی، کھینچ کر نکال لیتے ہیں، یعنی فرشتہ جب ملک الموت آتے ہیں تو ملک الموت اور جو فرشتے ہیں ان کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے، اور وہ بہت پہلے سے آ جاتے ہیں اور اس ٹائم کا ویٹ کرتے ہیں جب انہیں روح نکالنی ہوتی۔ ایک واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا ایک وزیر بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص آیا ان کے دربار میں، سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے بات کی اور چلا گیا۔ تو اس شخص نے پوچھا سلیمان علیہ السلام سے یہ کون آیا تھا آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا ملک الموت تھا۔ وہ ڈر گیا اور اس کی حالت خراب ہو گئی، اس نے کہا اچھا آپ ایک کام کریں، مجھے آپ یہاں سے بھیج دیں، کسی دوسرے ملک بھیج دیں۔ اس روایت میں ہندوستان کا نام آتا ہے کہ اس نے کہا مجھے ہندوستان بھیج دیں، اس کو وہاں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ آئے، سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ آپ کا یہ جو یہاں پہ وزیر بیٹھا تھا وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو چلا گیا، اس نے مجھ سے کہا تھا آپ اپنے وہ جو ان کا ایک قالین تھا نا، ہوا پہ کنٹرول تھا، تو وہ اس کے ذریعے انہوں نے اسے فلسطین سے ہندوستان پہنچا دیا، کہا وہ وہاں چلا گیا، وہ تم سے ڈر گیا تھا۔ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ جب میں پہلے آپ کے پاس آیا تھا تو میں اسے دیکھ کے حیران رہ گیا تھا، کیونکہ اللہ نے مجھے اس کی روح نکالنے کے لیے جو جگہ بتائی تھی وہ ہندوستان بتائی تھی،
اور میں نے اسے آپ کے پاس جب فلسطین میں دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ شخص یہاں بیٹھا ہے، لیکن جب اس کا وقت آیا اور میں ہندوستان گیا تو وہ وہیں موجود تھا، اور میں نے اس کی روح نکالی، اور اب میں اس کی روح نکال کے آپ کے پاس آیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے سے فرشتوں کو بتا دیتے ہیں، اس لیے وہ آ جاتے ہیں، ملک الموت آ جاتے ہیں، ان کے اسسٹنٹ فرشتے آ جاتے ہیں، پھر وہ دیکھتے رہتے ہیں اس شخص کو کہ اب اس نے اپنی آخری بائٹ لی، آخری سپ لی، اور اس کے بعد اب آخری سانس، اور اب اس کی روح نکالنے کا وقت آ گیا، نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے۔ دنیا کی موت کے اسباب جو ہوتے ہیں وہ اسباب ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے مرا، لیکن ملک الموت آ کے اس کی روح کو اسی طرح، اور ہر ہر بال میں، جسم کے بالوں میں اتر اتر کے ایک ایک بال سے جان جو ہے وہ نکالی جاتی ہے، روح نکالی جاتی ہے۔ اور پھر جیسے ابھی میں نے کہا کہ جو بری روحیں ہوتی ہیں انہیں اسی وقت سے فرشتے جو ہوتے ہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ عطا کرے اور اس تکلیف سے بچائے۔ اور آسانی سے روح نکالنے والوں کی، اور تیزی سے تیرنے والوں کی، پھر دوڑ کے آگے بڑھنے والوں کی، اور جو اچھی روحیں ہوتی ہیں ان کو ایسے جیسے ایک پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے نا، یعنی بالکل ایسے آسانی کے ساتھ فرشتے اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، ریشم کا کفن لے کر آتے ہیں، اتنی اس میں خوشبو ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس روح کو اس میں باندھ کے اور لے جاتے ہیں، اور پھر ہر آسمان پہ وہ خوشبو جو ہوتی ہے پھیلتی ہے، اور دروازے کھلتے ہیں اور وہ اوپر علیین میں چلی جاتی ہے۔ لیکن جو بدرو ہوتی ہے وہ اس کے لیے اتنا برا کفن آتا ہے کہ جب فرشتے اسے مار مار کے نکالتے ہیں تو اتنی بری بدبو ہوتی ہے کہ وہ برداشت کے لائق نہیں ہوتی، فرشتے تک اس بوک کی ناگواری سے دروازے بند کر دیتے ہیں اور اسے اوپر آسمانوں پہ آنے نہیں دیا جاتا۔ جس دن کانپنے والی زمین کانپے گی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی قیامت، اس دن کئی دل دھڑکتے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، وہ کافر کہتے ہیں کیا ہم یقیناً پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ اس وقت لوٹنا تو خسارے والا ہے، چنانچہ وہ قیامت تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہوگی، تب لوگ ایک دم کھلے میدان میں جمع ہوں گے، یعنی جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو سور کی آواز کی فریکوینسی انسانوں سے برداشت نہیں ہوگی، اور وہ مر مر کے گرنا شروع ہو جائیں گے اور قیامت آ جائے گی، ختم ہو جائے گا سب۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جس حالت میں جو فوت ہوا تھا، یعنی ایک حدیث میں آج آپ کے سامنے حدیثیں اس لیے نہیں پڑھ رہی کہ ٹائم کم ہے، میں صرف ان کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ اس میں یہ آتا ہے کہ انسان جس حالت میں بھی مرا تھا نا، یعنی اگر کوئی کسی کو کسی جانور نے کھا لیا تھا اور وہ اس کے پیٹ میں تھا تو وہ وہیں سے اٹھے گا۔ کوئی ہوا میں یعنی اس کے ذرے بکھر گئے تھے، جل گیا تھا، بام بلاسٹ میں مر گیا تھا، اس کے ذرے ہوا میں بکھر گئے تھے، تو وہ وہیں سے ذرے جمع ہوں گے، جس حالت میں موت ہوئی تھی اسی طریقے سے اسی حالت میں اٹھے گا۔ تو کہا تب لوگ ایک دم کھلے میدان میں جمع ہوں گے، یقیناً آپ کے پاس موسیٰ کی بات آ چکی ہے جب اس کے رب نے مقدس وادی طویٰ میں اسے پکارا کہ فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، پھر اسے کہو کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں کہ تو ڈر جائے۔ چنانچہ اس موسیٰ نے اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے اسے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر وہ پلٹا اور فساد کی کوشش کرتا ہوا، پھر سب کو جمع کر کے اعلان کیا، کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تب اللہ نے اسے پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں، بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ کیا تمہاری دوبارہ پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی جسے اس نے بنایا؟ اس نے آسمان کی چھت بلند کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا، اس کی رات کو تاریک اور دن کو روشن بنایا، اس کے بعد زمین کو بچھایا، اس میں اس کا پانی اور چارہ نکالا، پہاڑوں کو مضبوط گاڑا، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ پھر فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب بڑی آفت آ جائے گی، طامہ آفت کو کہتے ہیں، اور وہ بھی کبرا یعنی قیامت کی طرف اشارہ ہے، اس سے بڑی آفت کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، یہ جو فلیش بیک ہوتی ہے نا، ایک مرتے وقت بھی ہوتی ہے، تو اس وقت انسان اپنی کوششیں یاد کرے گا، دنیا میں کیسے ٹائم ضائع کیا، کیسے میرے پاس کتنا وقت تھا، میں جوانی تھی، میں صحیح تھی، صحیح سالم تھی، کتنا وقت تھا، میں نے سب کیسے دنیا میں لگا دیا، اس دنیا کے پیچھے جس میں سے ایک چیز کا بھی مجھے فائدہ نہیں ہوا، سب پیچھے چھوڑ کے میں قبر میں چلی گئی۔ اور دوزخ ہر دیکھنے والے شخص کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، یعنی قبر میں ہی جب فرشتے آتے ہیں اور بری روح جو ہے اس کے سامنے فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال جواب پوچھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فرشتے اتنے خوفناک ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں اور رنگ سیاہ ہوتے ہیں، اور مردہ جو ہے وہ میت اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور ڈر جاتی ہے اور جواب نہیں دے پاتی، اور اس کے بعد ایک کھڑکی کھول کے پھر اس کو دوزخ کا منظر دکھایا جاتا ہے، اور پھر اس کی پسلیاں، اس کی قبر اس پہ تنگ کی جاتی ہے تو اس کی پسلیاں جو ہے آپس میں ٹکراتی ہیں جب قبر تنگ ہوتی ہے تو، اور ہر طرف سے فرشتے اس کو آئرن کے لوہے کی گرز لے لے کے پھر مارتے ہیں، اور پھر جب
یہ سب کچھ ہوتا ہے اور وہ چلاتا ہے تو اس کے چلانے کی آوازیں انسانوں کو چھوڑ کے جو باقی مخلوق ہے وہ سنتی ہے۔ اور جب لوگ دفنا کے چلے جاتے ہیں تو پھر جو مردہ ہوتا ہے، جو میت ہوتی ہے، وہ قبر کے اندر سنتی ہے ان کے فٹ اسٹیپس کی آوازیں۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ بدر کے کنویں میں جب پھینکے گئے تھے وہ سردار جو بدر میں مارے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو مر گئے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ سن رہے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مردے قبروں میں سنتے ہیں، آپ اور میں آج سے ہی جائیں اور قبر کے سامنے کھڑے ہو کے پھر دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سنواتے ہیں۔ لیکن پھر جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے، لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اے نبی، کافر آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا غرض؟ اس کے علم کی انتہا آپ کے رب کے پاس ہے۔ آپ تو صرف اس شخص کو ڈراتے ہیں جو اس سے ڈرے، اور جس روز وہ قیامت کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا میں بس ایک شام یا صبح ٹھہرے۔ بس یہ ہے یہ زندگی، ایک شام گزار کے آئے، کسی ریزورٹ پہ چلے گئے اور وہاں پہ ایک ہفتہ انجوائے کر کے آ گئے، جتنے مزے کرنے تھے، بعد میں کیا ہوا؟ سب ختم۔ یہ تو ایک ہفتہ بھی نہیں، ایک شام لگے گی یا ایک صبح لگے گی یہ زندگی جو آج ہمیں اتنی قیمتی لگتی ہے، جس دنیا جس زندگی کے پیچھے ہم پاگل ہوئے پھرتے ہیں۔ سورہ ابسا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابسا وتولی ان جاءہ العمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری۔ اس سورہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن مکتوم آئے۔ ابن ام مکتوم جو تھے یہ حضرت خدیجہ کے بھائی تھے، کزن تھے، اور یہ نابینا تھے، بلائنڈ تھے، لیکن یہ دین کا علم بہت شوق سے سیکھنا چاہتے تھے۔ تو یہ ایک دفعہ شروع کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تڑپ تھی کہ قرآن کا میسج سردار سن لیں قریش کے۔ تو ایک بار ابو جہل اور بڑے بڑے جو سردار تھے، ابی بن خلف اور امیہ بن خلف، یہ سارے بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں انہیں دعویٰ دے رہے تھے۔ اسی وقت یہ آ گئے ابن مکتوم، اور یہ نابینا تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ کیا اتنی امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے اور اتنی امپورٹنٹ بات چل رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا تھا کہ بس آج میں نے اگر ان کو کنونس کر لیا تو یہ لوگ اسلام لے آئیں گے۔ یعنی بہت امپورٹنٹ میٹنگ کے بیچ میں انہوں نے آ کے آپ سے سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے یہ فلاں بات بتا دیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم چہرہ جو تھا اس پہ ایسے ایکسپریشن آئے کہ آپ کہیں جیسے ماتھے کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں نا، تو اس طریقے سے آپ نے ایکسپریشن دیے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات کے بیچ میں عبداللہ ابن مکتوم کہاں سے آ گئے۔ لیکن صرف اس ایکسپریشن پہ اللہ نے آپ کی پکڑ کر لی، ایک نبی کی پکڑ کر لی، کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو جو اللہ کا محبوب تھا، چہیتا تھا، جو قرآن سیکھنا چاہتا تھا، تو ایک قرآن سیکھنے والا ان بڑے بڑے سرداروں سے 100 گنا بہتر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے خزانے دے رکھے تھے اور پاور دے رکھی تھی، لیکن اللہ کی نظروں میں ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ آج جب ہمارے پاس اللہ کے خزانے آتے ہیں اور کوئی اتھارٹی آتی ہے تو ڈرا کریں کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا جو مجھے اٹھا کے اتنا کچھ دے دیا کہ میرا اب ٹیسٹ شروع ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نزدیک ویلیو نہیں ہے ان چیزوں کی، ان خزانوں کی۔ ابن مکتوم کی ویلیو تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ پکڑ ہوئی تو اس کے بعد سے پھر آپ ان کا بہت خیال کرتے تھے، ان کو اپنے پیچھے اپنا نائب بنا کے جاتے تھے، اپنا ڈیپوٹی بنا کے جاتے تھے۔ اور یہ جو ہیں ابن مکتوم بعد میں آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں آئی تھنک جنگ قادسیہ ہوئی ہے، اس میں انہوں نے حصہ لیا اور شہید ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا درجہ اللہ نے ان کو دیا تھا۔ اس پورے واقعے کو اس صورت میں مینشن کر دیا اور کہا اس نے ماتھے پہ شکن ڈالی اور منہ پھیر لیا، اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، بلائنڈ پرسن آیا، اور اے نبی آپ کو کیا خبر، شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت سنتا تو اسے نصیحت نفع دیتی، لیکن جو شخص پرواہ نہیں کرتا تو آپ اس کی فکر میں ہیں۔ یعنی جو سردار ہیں وہ ڈوبے میں اپنی دولت کے نشے میں، آپ کو ان کی فکر ہے، حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں، ہرگز نہیں، بے شک یہ صحیفہ تو ایک نصیحت ہے، چنانچہ جو چاہے اسے یاد کرے، وہ قابل احترام صحیفوں میں محفوظ ہے۔ یہ ہے اس کتاب کی ویلیو، اور جو اس کتاب کو سیکھنا چاہتا ہے، جو اس کے لیے کوئی کلاس اٹینڈ کرتا ہے، کوئی کورس اٹینڈ کرتا ہے، جو اس کتاب میں سے سوال کرتا ہے، جو اس کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آتی تو وہ ریسرچ کرتا ہے، سوچیں اس کا شمار عبداللہ ابن مکتوم جیسے لوگوں میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کہا یہ کتاب قابل احترام صحیفوں میں ہے، بلند اور بالا، پاکیزہ، ایسے لکھنے والے ہاتھوں میں جو معزز اور نیکوکار ہیں، یعنی لوح محفوظ میں۔
ہلاک کیا جائے انسان کس قدر ناشکرا ہے، اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا، ایک حقیر نطفے سے اسے پیدا کیا، پھر اس نے اندازہ لگایا، پھر اس کے لیے راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہرگز نہیں، اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجاوری نہیں کی، چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ بے شک ہم نے خوب بارش برسائی، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم نے اس میں اناج اگائے، انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغات اور میوے اور چارہ، تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے سامان زندگی۔ سب کچھ دیا، لیکن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر جب کان بہرے کر دینے والی سخت آواز آئے گی، یوم یفر المرء من اخی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، سب سے انسان بھاگے گا۔ کسی کی فکر نہیں ہوگی انسان کو اس وقت، صرف اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی۔ ان میں سے ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ یہ تو ابھی قیامت کے وقت کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب قبر سے نکلیں گے تو کس حال میں نکلیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے لباس نکلیں گے۔ تو آپ نے پوچھا کہ بے لباس نکلیں گے تو پھر سب ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ وقت ایسا ہوگا ہی نہیں، کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، ہر انسان اپنی اپنی پریشانی میں ہوگا۔ اس دن کئی چہرے چمکتے ہوں گے، ہنستے مسکراتے، حشاش بشاش، اور کئی چہروں پہ خاک اڑی ہوگی، سیاہی چھائی ہوگی۔ یہی لوگ ہیں کافر اور فاجر۔ سورۃ التکویر مکی صورت ہے۔ اب یہ جو تینوں صورتیں آگے آ رہی ہیں، سورۃ التکویر، انفطار اور انشقاق، ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی کو قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو بس ان تینوں صورتوں کو سمجھ کے پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کوورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی جیسے گول ہے، راؤنڈ ہے نا، یعنی اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کی روٹیشن جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ الٹی ہو جائے گی، اس دن مغرب سے نکلے گا، قیامت آ جائے گی۔ اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، سارے ستارے جو ہیں ان قدرت بے نور ہو جائیں گے، یعنی ان کی ہیٹ، ان کی لائٹ سب ختم ہو جائے گی۔ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑ کیسے چلیں گے؟ جب زمین ٹوٹے گی، ایک بام بلاسٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، تو پہاڑ جو ہوں گے پھر وہ ریزہ ریزہ ہو کے اڑیں گے، چلیں گے۔ اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، وحوش اشار جو ہوتی تھیں، جو 10 منتھس پریگننٹ اونٹنیاں شی کیمل ہوتی تھیں، وہ بہت مہنگی ہوتی تھی اس زمانے میں، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایسا وقت ہوگا کہ ان کی ویلیو ختم ہو جائے گی، ایسے ہی چھوڑ دی جائیں گی۔ وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی جو دنیا میں جنگلوں میں بیسٹ رہتے ہیں ان تک کو پتہ چل جائے گا کہ کچھ ہو رہا ہے، قیامت آ رہی ہے، تو وہ سب بھاگنا شروع کر دیں گے، اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے، انسان بھاگیں گے۔ وہ سین ذہن میں لائیں کہ کوئی لائن، کوئی جیگور اور کوئی لیپرڈ، کوئی خطرناک قسم کا بیسٹ ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں اور انسان بھی ان کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ ہم تو کبھی ان کے پاس بھی جانا گوارا نہیں کرتے۔ اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سمندروں میں تو پانی ہے، وہ بھڑکیں گے کیسے؟ بعض کہتے ہیں کہ جب یہ سارے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے تو پھر کہاں گریں گے؟ سمندروں میں گریں گے، سب آپس میں ٹکرائیں گے تو سمندروں میں آگ بھڑکے گی۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ سمندروں میں اس وقت کیا ہے؟ پانی۔ پانی کیا ہے؟ H2O، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ ہائیڈروجن جو ہے وہ بذات خود ایک جلنے والی گیس ہے، فلیمیبل ہے، اور آکسیجن بھڑکانے والی گیس ہے، لیکن جب یہ دونوں مل جاتی ہیں، مالیکیول بناتی ہیں، تو ان کا کیمیکل ری ایکشن کیا کرتا ہے؟ پانی بنا دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی نشانی کہ دو گیسز مل کے واٹر بن جاتی ہیں، ٹھنڈا پانی۔ لیکن اس دن کیا ہوگا اس سمندر میں کہ یہ گیسز الگ ہو جائیں گی، اور جب الگ ہو جائیں گی تو ان کی پراپرٹی پھر بدل جائے گی اور وہ بھڑکیں گی اور بھڑکائیں گی سمندروں کو۔ اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، یعنی وہ جو روحیں ساری کی ساری اس وقت جدا ہیں، کسی کی روح قبر میں، کسی کا جسم قبر میں بھی نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید قبر کا عذاب نہیں ہو رہا، لیکن جس حالت میں بھی فوت ہوا تھا، جہاں بھی ہوا تھا، واپس وہ روح جا کے اس کے جسم سے جڑ جائے گی۔ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، وہ بچیاں جو اس زمانے میں زمین میں دفنا دی جاتی تھی زندہ پیدا ہوتے ہی، ان سے پوچھا جائے گا۔ ان کو دفنانے والوں سے اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ ان سے نہیں، ان بچیوں سے پوچھے گا کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، نشر کر دیے جائیں گے، نشریات کیا ہوتی ہیں؟ پریزنٹیشن، یعنی کھول کے اعمال نامے سامنے آ جائیں گے، پوری دنیا تماشا دیکھے گی۔ اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، جیسے کسی چیز کی کھال اتار دیتے ہیں ہم جانوروں کی، تو اندر کے آرگنز کتنے کلیئر نظر آتے ہیں، تو ایسے کھال اتر جائے گی اور آسمان کے اوپر غیب ہے اور وہ سب نظر آئے گا۔ اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی،
جنت قریب لائی جائے گی، اس وقت ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کے آیا۔ چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کی، اور پیچھے کیا ہٹتا ہے یعنی ستاروں کی بات ہو رہی ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے، چھپ جانے والے ستاروں کی، اور رات کی جب وہ چلی جاتی ہے اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے۔ بے شک یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے، اور یہاں رسول کریم سے مراد جبریل، جبریل کا قول ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ جبریل جو بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے۔ وہاں آسمانوں میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی سارے فرشتے جو ہیں جبریل کا مقام ان سب سے بڑھ کے ہے۔ امین ہے، میسج کو امانت کے ساتھ پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اے اہل مکہ تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ تانا ملتا تھا کہ ان کا دماغ چل گیا ہے، اور اللہ نے بار بار یہ بات قرآن میں کہہ کے اس کا جواب دیا کہ اہل مکہ تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ یہ نبی تو اس جبریل کو روشن افق پہ دیکھ چکا ہے، وہ غیب کی باتوں پہ بخیل نہیں ہے، یہ قرآن کسی مردود شیطان کا قول نہیں ہے، پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے، تم میں سے جو بھی سیدھی راہ پہ چلے، اور اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔ یعنی تم اپنے دل میں ایک طلب لاؤ اور پھر دیکھو اللہ کیا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانفطار۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ جائیں گے، پھر دوبارہ سے وہی منظر ہے، لیکن ہر جگہ الگ الگ الفاظ استعمال ہوئے۔ پیچھے آسمان کے لیے کیا بات آئی تھی کہ آسمان کیا ہو جائے گا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، دروازے دروازے ہو جائے گا۔ اور اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ آسمان پھٹ جائے گا۔ فترہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کپڑے کو لے کے پھاڑتے ہیں نا، لمبائی کے ساتھ چرتا چلا جاتا ہے، تو ایسے لمبائی کے ساتھ آسمان چیر دیا جائے گا۔ تارے جھڑ جائیں گے، پیچھے کہا ان کی ہیٹ، ان کا نور ختم ہو جائے گا، اور اب یہاں کہا انتصرت۔ انتصرت کا مطلب ہوتا ہے یعنی کوئی چیز جھڑتی ہے نا، جیسے ہم کوئی چیزوں کو جھاڑتے ہیں، ذرات کو، پارٹیکلز جھڑ جھڑ کے گرتے ہیں، تو ایسے ستارے جھڑ جھڑ کے گریں گے۔ کتنی گیلیکسیز ہیں اور اس میں کتنے ستارے ہیں اور کتنے بڑے بڑے، سوچیں ان کے پارٹیکلز جھڑ جھڑ کے جب گریں گے۔ آپ نے کوئی بلڈنگ دیکھی جب اس میں آگ لگتی ہو تو ان کے بلڈنگز کے پارٹیکلز آگ لگی ہوئی حالت میں جھڑ جھڑ کے نیچے گرتے ہیں، تو ایسے ستارے جھڑیں گے۔ جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تو ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا کیا دھرا سب معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی بابت دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، تجھے بیلنس معتدل بنایا، اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، جیسے چاہا۔ دیکھیں نا ہر انسان کو کس کس حالت میں جوڑ دیا، کسی کو کیسے، کسی کو کیسے، پھر اس انسان کے علاوہ دوسری مخلوق۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ جزا سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پہ نگراں فرشتے مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، کرامن کاتبین۔ یہاں سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جو فرشتے ہمارے آس پاس دائیں بائیں ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ کرامن کاتبین۔ کاتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والے، رائٹر، اور وہ کون ہے؟ کرامن ہیں، معزز ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ یقیناً نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار ضرور دوزخ میں ہوں گے، وہ روز جزا کو اس میں داخل ہوں گے اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ اور آپ کو کیا خبر کہ روز جزا کیا ہے؟ پھر آپ کو کیا خبر روز جزا کیا ہے؟ یہ ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ آیتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں، سیم آیتوں کو۔ یہ بھی بلاغہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک سٹائل ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھی طرح سے ایک ایک بات سمجھ لے۔ اس دن کوئی شخص کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا، اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ سورۃ المطففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ ویل کا مطلب جہنم کی وادی بھی ہے، اور ویل کا مطلب ہلاکت ہے۔ اور ڈنڈی کون مارتا ہے؟ یہاں بزنس ٹریٹ کی بات ہو رہی ہے، بزنس چیٹنگ کی بھی بات ہو رہی ہے، اور حقوق کے معاملے میں ڈنڈی مارنا۔ وہ کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کے تول کے دیں تو کم دیتے ہیں۔ اور بزنس چیٹنگ صرف اسکیل کی نہیں ہوتی کہ اسکیل میں کم تول دیا اور چیٹنگ کر لی، انگریڈینٹس کچھ لکھ دیے اوپر اور اندر کچھ اور ڈال دیا۔ بہت زبردست قسم کی مارکیٹنگ کی اپنی پروڈکٹس کی کہ ہم تو یہ چیز یہاں سے بنا رہے ہیں اور فلاں کنٹری سے جا کے ہم اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں، اور ہم اس کے اندر ایسے انگریڈینٹ شامل کر رہے ہیں، اور سب کچھ جھوٹ، اندر سب کچھ لوکل۔ تو یہ ساری چیزیں بزنس ٹریڈ کی اس میں آتی ہیں، ڈنڈی مارنے میں۔ لیکن اس سے زیادہ میں کہوں گی فوکس کریں حقوق کے معاملے میں،
کہ جب ہمیں اپنا حق چاہیے ہوتا ہے ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہاتھوں میں فلیگ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، گھروں میں چیختے چلاتے ہیں ہمارا حق ہمیں دو، اور جب دوسروں کا حق دینے کی بات آتی ہے تو ہم اس میں ڈنڈی مارتے رہتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی ڈنڈی ہمیشہ حقوق کے معاملے میں وہ مارتا ہے جسے اپنی قبر میں جانے کا کوئی خوف ہی نہیں ہوتا۔ یعنی ساس اپنے بہو کے حق میں ڈنڈی مارتی ہے تو وہ یہ بھول جاتی ہے کہ وہ بھی کبھی بہو تھی، ٹھیک ہے نا؟ جب وہ بہو تھی تو اپنا حق پورا مانگتی تھی، لیکن جب وہ ساس بنی تو اس نے حق میں ڈنڈی مارنی شروع کر دی۔ یہی کام بہو کر رہی ہے، یہی کام دوسرے رشتوں میں ہو رہا ہے، یہی کام آفسوں میں ہو رہا ہے کہ جب لو پوسٹ پہ لو پیڈ جاب ہوتی ہے تو اس وقت رونا روتے ہیں کہ ہمارے تو رائٹس ہمیں نہیں دیے جاتے، اور جب پروموشن ہو جاتی ہے مینیجر بن کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر دوسروں کی پروموشن رکوا دیتے ہیں، انہیں نہیں آگے بڑھنے دیتے۔ تو ہر معاملے میں ڈنڈی مارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، ایک عظیم دن کے لیے جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہرگز نہیں، بے شک بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ سجین کیا چیز ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ سجین جو ہے وہ عربک ورڈ ہے سجن، سجن آپ میں سے بہت سو کو پتا ہوگا جیل کو بولتے ہیں، پریزن کو کہتے ہیں سجن۔ سجین کیا ہے؟ بعض اسلاف مفسرین نے کہا کہ جس طرح 7 آسمان ہے 7 زمینیں ہیں، تو زمینوں کے اندر جا کے سجین ہے۔ جب آسمان پہ فرشتے روح لے کے جاتے ہیں اور اس کی بدبو سے دروازہ نہیں کھلتا اور اس کی روح اٹھا کے پھینک دی جاتی ہے تو پھر وہ بدروح سجین میں جاتی ہے، برزخ کی وہ لائف۔ تو سجین میں وہ روح بھی جاتی ہے اور اس کا اعمال نامہ بھی جاتا ہے۔ تو کتاب مرقوم کیا ہے؟ اس کا وہ اعمال نامہ جس میں اس کے سارے برے اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے صرف ہر حد سے بڑا گناہ گار جھٹلاتا ہے۔ جب اس پہ ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے۔ تو جو لوگ سجین میں جائیں گے یا جاتے ہیں یا اس وقت ہوں گے، کیونکہ یہ برزخ کی زندگی ایک اسکرین ہے، وہ اس اسکرین کو کراس کر کے اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے، وہ وہیں پہ اسی سجین میں ہے۔ ان تک جو میسج جانا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ تو یہاں کہا کہ کون سے لوگ جاتے ہیں؟ جن کے دلوں پہ زنگ لگ گیا، ایک گناہ کرتے ہی ڈارک بلیک ڈاٹ ہمارے دل پہ لگتا ہے۔ ہمیں ڈرائیونگ میں بلیک ڈاٹس مل جاتے ہیں، ہمارا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے، بڑی فکر ہوتی ہے، ہم دیکھ بھال کے ڈرائیونگ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم برا عمل کرتے ہو تو تمہارے دل پہ ایک گناہ کا ڈاٹ لگ جاتا ہے، ایک۔ لیکن جب تم اس گناہ کو چھوڑتے نہیں اور تم کہتے ہو سب کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں، اور جب میں ایک گناہ کر رہی ہوں تو میں دوسرا کیوں نہ کروں، تو یہ کرتے 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 پھر کیا ہو جاتا ہے کہ پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں، بے شک اس روز وہ کافر اپنے رب کے دیدار سے یقیناً محروم رکھے جائیں گے۔ یعنی کافروں کے لیے ایک تو ہے کہ جہنم میں عذاب ہے، دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جس کو نہیں مانتے تھے نا اللہ کو نہ اس کی ذات کو، تو وہاں جا کے بھی اللہ انہیں اپنے آپ کو نہیں دکھائے گا، اس بات سے وہاں پہ بھی محروم رہ جائیں گے۔ پھر بے شک وہ ضرور دوزخ میں داخل ہوں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے۔ علیین علو سے ہے، علو مطلب بلندی، یعنی 7 آسمانوں کے اوپر یہ مقام ہے علیین، جہاں نیک روحیں جاتی ہیں۔ ان کی خوشبو سے ہر آسمان کے فرشتے ان کو انٹری دیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں اوپر برزخ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم علیین کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، اس کے پاس حاضر رہتے ہیں مقرب فرشتے، یعنی ان کے نیک اعمال بھی اس علیین میں موجود ہیں، اور نیک مقرب اللہ کے فرشتے وہاں پر حاضر ہیں۔ بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے، مسیریوں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہروں پہ آپ نعمتوں کی تازگی کو محسوس کریں گے، یعنی چہرے دیکھ کے ان کی فریشنس پتہ چلے گی۔ آج ہم کتنے کتنے ٹونکس یوز کرتے ہیں کہ کسی طرح چہرے فریش ہو جائیں، اور یہ نیچرلی ہوں گے۔ انہیں مہر لگی، خالص شراب پلائی جائے گی، شراب پلائی جائے گی، کون سی؟ یسقون من رحیق مختوم، سیلڈ پیک، اس کی سیل سے بھی اسمیل اچھی کستوری کی اسمیل آئے گی۔ ختامہ مسک، کستوری کی مہر لگی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تنفس ہوتا ہے سانس لینا، تو کہا جا رہا ہے کہ پھر شائقین کو اسی کا شوق کرنا چاہیے، یعنی اگر تمہیں شوق پالنا ہے، زندگی چاہیے، تو یہ اس زندگی کی تمنا کرو۔ اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یعنی وہ جو ابھی آپ نے جنت کا چشمہ پڑھا تسنیم، اس میں یہ مکس کیا ہوا ہوگا۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے پئیں گے،
بلا شبہ مجرم لوگ دنیا میں مومنوں پہ ہنستے تھے اور جب وہ مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ یہ دیکھیں اعمال، یعنی کتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، اور ہمیں تو ان چیزوں کے اوپر کبھی آج تک یہ بھی خیال نہیں آیا کہ میری پکڑ ان باتوں پہ ہوگی۔ اللہ نے انہیں قرآن میں بھی لکھ دیا، اور اس دن قیامت کے دن اللہ بتائے گا کہ یہ مجرم ہیں کیونکہ یہ دنیا میں مومنوں پہ ہنستے تھے، جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ کتنی کامن باتیں ہم لیڈیز میں، ہم اسکول لائف سے ہر وقت، ہر پارٹی، ہر گیدرنگ میں ہم کیا کرتی ہیں خواتین؟ جب ہمیں کسی کے کپڑوں کے بارے میں کچھ بتانا ہوتا ہے کسی کو، وہ دیکھو وہ کتنی آکورڈ لگ رہی ہے، وہ دیکھو وہ کیسا ڈریس پہن کے آئی، اس کتنی اولڈ فیشن ہے، اس نے تو کون سا فیشن کر لیا۔ تو ہم بولتے نہیں ہیں، ہم آنکھوں آنکھوں میں بتاتے ہیں، اور اسپیشلی جو لوگ ریلیجیس ہوں ان کے لیے تو ہر وقت آنکھوں میں ہی باتیں کر کے اشارے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بعض چیزیں جو ہمیں چھوٹی لگتی ہیں اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بات کہی، اور جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹتے تو دل لگی کرتے لوٹتے، یعنی ہر وقت انجوائمنٹ، ہر وقت انجوائمنٹ، زندگی کو انہوں نے انجوائمنٹ بنا کے رکھ دیا تھا کہ بس بعض لوگوں کو ہوتا ہے چلو پارٹی کرتے ہیں، چلو فلاں جگہ جمع ہوتے ہیں، سب آج ملیں گے، آج ساری رات جاگیں گے، آج باتیں کریں گے۔ مطلب ٹھیک ہے فیملیز ایسا کرتی ہیں، لیکن زندگی کا مقصد ہی اگر آپ نے یہی بنا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ زندگی کا مقصد ہی اگر یہی بنا لیا کہ ہر وقت پارٹی ٹائم، پارٹی ٹائم، آج فلاں کے گھر، آج فلاں کی پارٹی، آج نائٹ میں یہاں، آج سحری کی پارٹی، آج افطاری کی پارٹی، آج فلاں کی پارٹی، تو پھر اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے ہیں۔ اور جب وہ کافر ان مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے تھے بلا شبہ یہ گمراہ لوگ ہیں، حالانکہ وہ کافر ان پہ نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ چنانچہ آج مومن لوگ کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، مسیریوں پر بیٹھے انہیں دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے کیا کافروں کو ان حرکتوں کا بدلہ مل گیا جو وہ کرتے تھے۔ سورۃ الانشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت۔ یہ بھی آج قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ یہ دیکھیں زمین آسمان، ان کے درمیان ہر شے اللہ کو فالو کر رہی ہے سوائے انسان کے، اور وہ کیسے فالو کر رہے ہیں؟ آج بھی کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی جب اللہ کہے گا آسمان سے پھٹ جا تو وہ پھٹ جائے گا، وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لائق یہی ہے۔ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے اگل دے گی، یعنی آسمان پھٹ جائے گا تو اس کے اندر جو کچھ ہے ظاہر ہو جائے گا، زمین پھیلائی جائے گی اور اس کے بعد اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اور زمین میں کیا ہے؟ زمین میں منرلز ہیں، آئل ہے، بہت ساری ایسی معدنیات ہیں، وہ ساری چیزیں باہر آ جائیں گی۔ اور کیا باہر آئے گا؟ انسانوں میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک جو انسان دفن ہے، وہ سارے انسان، وہ مردے باہر آ جائیں گے۔ اور کیا باہر آئے گا؟ انسانوں کی خبریں باہر آ جائیں گی، اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لائق یہی ہے۔ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف جانے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے، بالآخر تو اس سے ملنے والا ہے۔ پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو جلد ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا۔ اور جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ پیچھے دیا گیا تو وہ ضرور تباہی کو دعوت دے گا۔ رائٹ ہینڈ دینے میں جن کو دیا جائے گا وہ خوش ہو جائیں گے، اور جن کو لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، کہا وہ پیٹھ پیچھے دیا جائے گا۔ کیوں پیٹھ پیچھے دیا جائے گا؟ کیونکہ ان کو پہلے سے پتا ہوگا نا کہ وہ لیفٹ ہینڈ میں لینے والے ہیں، تو وہ اپنے ہاتھوں کو چھپانے کے لیے پیٹھ کے پیچھے کر لیں گے کہ دنیا تماشا نہیں دیکھ، تو ان کو پیٹھ کے پیچھے ہی ان کا اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا۔ تو وہ ضرور تباہی کو دعوت دے گا، وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا، بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا۔ پھر آ گئی ایک اہم بات، ہائی لائٹ کر لیں ان ساری باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی اس کی بڑی خوش تھی، اس کو کوئی پرابلمز نہیں تھی، وہ بہت بزی تھا اور خوش تھا، اپنی فیملی لائف کو بڑا انجوائے کرتا تھا، اور وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا۔ بے شک اس نے سمجھا تھا کہ وہ ہرگز اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا۔ دیکھیں آج جن کے پاس بہت زیادہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی ہر لائف کو انجوائے کرتے ہیں نا، اپنی اسٹوڈنٹ لائف کو، اپنی فیملی لائف کو، اپنے رشتہ داروں کی لائف کو، ہر وقت ان کے پاس نعمتیں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ انجوائے کرتے ہیں۔ کیوں نہیں اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا؟ پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور اس کی جو وہ سمیٹتی ہے، اور چاند کی جب کہ وہ پورا ہو جاتا ہے، تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کو پہنچو گے۔ دنیا میں بھی انسان کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں،
کوئی فقیر امیر ہو جاتا ہے، امیر فقیر ہو جاتا ہے، جہالت کے اندھیروں میں پڑا ہوا انسان نیک بن جاتا ہے۔ پھر ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان پہ قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کافر تو الٹا جھٹلاتے ہیں، اور جو کچھ وہ سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیں۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ سورۃ البروج۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ برجوں والے آسمان کی قسم، بروج ستارے، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا یعنی قیامت، اور حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے گئے کی، ہلاک کیے گئے خندقوں والے، قتل اصحاب الاخدود۔ اصحاب الاخدود کی سٹوری جو ہے وہ بہت پرانی ہے، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ اپنے اس وقت کے یعنی قرآن سے پہلے کی بات ہے، اس وقت کے مسلمان تھے۔ یعنی ایک بادشاہ تھا، اس کو کسی کاہن نجومی فارچون ٹیلر نے کوئی بات بتائی، تو اس کے بعد اس نے کاہن نے یہ کہا کہ میں اپنا ایک بیک اپ بنانا چاہتا ہوں، تو ایک لڑکے کو کہا کہ اس کو بھی آپ کہیں تو اس کو میں یہ علم سکھا دیتا ہوں۔ تو پھر وہ لڑکا اس سے وہ علم سیکھنے لگا، کہانت کا، فارچون ٹیلنگ کا۔ وہ لڑکا روز اس کاہن کے گھر جاتا اور سیکھتا۔ راستے میں اس لڑکے کا گزر ایک مونک، ایک عبادت گزار جگہ سے ہوتا، تو ایک دفعہ وہ اس عبادت گزار کے گھر میں چلا گیا، وہاں پہ اس عبادت گزار نے، وہ مسلمان تھا اس وقت کا، اس نے اسے اللہ کے بارے میں بتایا، تو اسے اس کی باتیں بہت اچھی لگی۔ اب وہ روز اس کی باتیں سنتا، اس کے بعد وہ اس کاہن کے پاس جاتا، اسے دیر ہو جاتی، تو کاہن نے بادشاہ سے شکایت کی کہ یہ شخص جو ہے وہ یہ دیر سے آتا ہے۔ تو خیر ہوا یہ کہ اس شخص نے، اس عبادت گزار سے، اس لڑکے نے بہت سارا علم سیکھ لیا، اور اس کے بعد ایک دفعہ ایک اندھا شخص آیا اور اس نے اس لڑکے سے کہا کہ تم جو ہو وہ بہت نیک لگتے ہو اور تم میری بلائنڈنس کو ٹھیک کر دو۔ تو اس لڑکے نے اس کی بلائنڈنس جو ہے وہ یہ کہہ کے ٹھیک کی کہ اگر تم اللہ پہ یقین کرو جو تمہاری بلائنڈنس کو ٹھیک کرنے والا ہے، تو بے شک میں تمہارے لیے پھر عمل کروں گا۔ تو پھر اس نے اللہ کا نام لے کے ایسا کیا اور وہ شخص ٹھیک ہو گیا، تو اس نے کہا تم تو بہت پہنچے ہو، اور وہ شخص بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ جب بادشاہ کو یہ باتیں پتہ چل گئیں، تو بادشاہ نے اس مونگ کو اٹھا کے دو ٹکڑے کر کے اپنے سامنے قتل کرا دیا، اس اندھے کو بھی مروا دیا، اور اس لڑکے کے لیے بھی یہی حکم دیا، اور اس لڑکے کو کہا کہ اٹھا کے اس کو پہاڑ سے نیچے گرا دو۔ جب اسے گرانے گئے تو یہ لڑکا اس پہاڑ پہ اکیلا بچا، اور جو گرانے والے تھے وہ سب گر گئے۔ پھر بادشاہ نے کہا اسے پانی میں ڈبو دو، تو جو اسے ڈبونے گئے وہ سب ڈوب گئے اور یہ بچ گیا۔ تو اب بادشاہ اور باقی لوگوں کو حیرت ہوئی۔ پھر اس لڑکے نے خود کہا کہ اگر تم یہ کہو کہ اللہ کا نام لے کے اگر تم مجھے تیر مارو تو میں مر جاؤں گا۔ تو پھر جب انہوں نے اللہ کا نام لے کے اسے تیر مارا تو وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ لیکن سارے لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ پھر کہ اصل مذہب جو ہے وہ اسلام ہے اور اللہ کا ہے، تو ان سب نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو اب بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا کہ یہ تو پورے لوگ ہی اسلام کی طرف آ گئے، تو اس نے بڑی بڑی ٹرینچز کھودی اور ان میں خوب آگ جلائی، اور ان لوگوں کو اس میں پھینک پھینک کے جلا جلا کے مار دیا۔ تو دیکھیں ایسے مسلمانوں کے اوپر اس وقت کے کلمہ گو پہ ایسی آگوں کے عذاب آئے۔ اور ہم سب کی زندگی میں ایک ہوتا ہے کہ ہم آگ کے انگاروں پہ زندگی میں بعض دفعہ چلنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے دین کو بچانے کے لیے، حق بات پہ قائم رہنے کے لیے۔ تو یہی چیز یہاں بتائی گئی کہ ہلاک کیے گئے خندقوں والے، یعنی بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان ہلاک کرنے والوں پہ عذاب بھیجا۔ ان خندقوں میں آگ تھی ایندھن والی، اور کہا جاتا ہے کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کے اس میں کودتے ہوئے ڈر رہی تھی، تو وہ بچہ بول اٹھا تھا اور اس نے کہا ماں ڈرو نہیں اور کود جاؤ۔ تو اللہ نے یہ سب واقعہ سورہ بروج کے اندر بیان کر دیا۔ جبکہ وہ ان خندقوں کے کنارے بیٹھے تھے، یعنی وہ بیٹھ کے یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو کہ ہم کسی کو ڈالیں اور وہ نکل کے بھاگ جائے، یعنی جب تک کہ مر نہیں جائیں۔ اتنا شدید اس وقت کا یہ ظلم تھا، اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور انہیں ان مومنوں کا یہ کام برا معلوم ہوا کہ وہ اللہ قابل تعریف پر ایمان لائے، وہ ذات کہ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پہ شاہد ہے۔ بے شک جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہیں کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب۔ دونوں کو الگ الگ مینشن کیا اللہ نے، عذاب جہنم اور عذاب الحریق۔ جو لوگ بھی دین کا کام کرنے والے، دین پڑھنے والے، دین پہ جمے رہنے والوں کو ستائیں تو ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک آپ کے رب کی پکڑ نہایت سخت ہے، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بڑا بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ وہ عرش کا مالک ہے، اونچی شان والا ہے، جو چاہے کر گزرتا ہے۔ کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟
یعنی فرعون اور سمود کی، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہے، بلکہ یہ قرآن اونچی شان والا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الطارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ طارق عربک میں ہوتا ہے طریق، سڑکوں پہ شاہراہوں پہ لکھا ہوتا ہے نا راستہ طریق، تو جو راستے پہ چلتا ہے اس کو کہتے ہیں طارق، اور جو رات کے وقت سفر کرتا ہے اس کے لیے آتا ہے، تو ستارے کا نام بھی ہے۔ تو کہا قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے ستارے کی، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، کوئی جان ایسی نہیں جس پہ کوئی نگہبان نہ ہو۔ چنانچہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پہ یقیناً قادر ہے۔ جس دن راز ظاہر کر دیے جائیں گے تو انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ قسم ہے بار بار بارش برسانے والے آسمان کی اور پھٹنے والی زمین کی، بے شک یہ قرآن یقیناً قول فیصل ہے اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ بے شک وہ کافر کچھ چالیں چلتے ہیں، میں بھی ایک چال چلتا ہوں، تو اے نبی آپ ان کافروں کو ذرا ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ سورۃ العلیٰ، سورۃ العلیٰ کے لیے آپ سب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نمازوں میں، جمعے کی نماز میں سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے، غاشیہ پڑھتے تھے، اور اگر عید اور جمعہ ایک دن اکٹھے ہو جاتے تھے تو آپ یہ دونوں صورتیں نمازوں میں پڑھتے تھے، اور جب یہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت کرتے تو پھر آپ فرماتے سبحان ربی الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ آپ اپنے سب سے بلند رب کے نام کی تسبیح کریں جس نے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر اور جس نے اندازہ کیا، پھر ہدایت دی، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا، پھر اسے خشک سیاہ کوڑا بنا دیا۔ ہم جلد آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ ظاہر کو جانتا ہے اور مخفی کو۔ تو جو اللہ کو آپ کے دل میں محفوظ رکھنا تھا وہ اللہ نے خود رکھا، اور جو اللہ نے آپ سے بھلوانا تھا وہ اللہ نے خود منسوخ بھی کر دیا اور بھلوا دیا، اور ہم آپ کو آسان راستے کی توفیق دیں گے۔ پھر آپ نصیحت کریں، اگر نصیحت نفع دے، جو ڈرتا ہے وہ ضرور نصیحت قبول کرے گا، اور انتہائی بدبخت اس سے دور رہے گا جو بہت بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ یہ ہے وہ آگ جس میں کوئی موت نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ یقیناً فلاح پا گیا جو پاک ہوا، قد افلح من تزکا، تو مفلحون دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو کہتے ہیں فلاح۔ تو فلاح کس کے لیے ہے؟ جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں کہی گئی تھی، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورۃ الغاشیہ، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی؟ غاشیہ یعنی غش، چھپا دینے والی، ڈھانپ دینے والی، کور کر دینے والی۔ اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے، تھکے ماندے ہوں گے۔ کیوں ہوں گے ایسے چہرے؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنی دنیا بنانے کے لیے سخت محنت کی ہوگی۔ بعض لوگ اپنی فیملی بھول جاتے ہیں، اپنا گھر بار، اپنی انجوائمنٹ، سب کچھ بس پیسہ کمانے کی مشین بن جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے ملکوں میں جو باہر چلے جاتے ہیں وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ ہماری وہ اولادیں جو کما کما کی مشین کی طرح اپنے اپنے ملکوں میں اپنی فیملیز کو پیسے بھیجتی رہتی، اپنا آرام بھول جاتی ہیں، شادیاں دیر سے کرتی ہیں، یا پھر اپنے آرام کو بھول کے ساری عمر صرف کماتی رہتی، یا پھر وہ بزنس مین جو بس ایک کمپنی کھولی اب دوسری کھولنی ہے، اب بزنس کو بڑھانا ہے، اب اس کی ساکھ مینٹین کرنی ہے، اب اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اب بہت زیادہ اس کو اپڈیٹ کرنا ہے، لگے پڑے ہیں۔ ہم خواتین جو گھروں کو چمکانے میں کچن چمکا رہی ہیں، سٹووز چمکا رہی ہیں، کچنز کے فرش، ان کی ونڈوز، گھروں کے فرش، گھروں کا فرنیچر، سارا سارا دن لگی ہوئی ہیں کہ بس یہ چیزیں جنہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، جو بک جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، توڑ دی جائیں گی، ان کی جگہ نئی بلڈنگیں کھڑی ہو جائیں گی۔ کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ کسی زمانے میں یہاں میرا گھر بھی ہوتا تھا، جن گھروں کے لیے آج ہم خواتین لگی پڑی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا سخت محنت کرنے والے، تھکے ماندے چہرے ہوں گے، لیکن اس دن ذلیل ہوں گے، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پوری زندگی انہی کاموں میں گزار دی۔
انہیں گرم کھولتے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کا طعام صرف خاردار جھاڑیاں ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش پہ خوش ہوں گے، بہشت میں ہوں گے، وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، اس میں چشمہ جاری ہوگا، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، جام ہوں گے، قطاروں میں گاؤ تکیے لگے ہوں گے، عمدہ غالیچے قالین بچھے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد جنت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اپنی ایک اور نشانی کہتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یعنی اگر تمہیں یہ باتیں ایسی لگتی ہیں کہ فکشن ہے کہ وہاں پہ ویسے اونچے باغات اور قالین اور لغبات اور جنت، تو اس دنیا کو دیکھ لو، اس اونٹ کو دیکھ لو، اس کی نشانیوں کو دیکھ لو، کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیے گئے، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کیسے گاڑے گئے، اور زمین کیسے بچھائی گئی۔ چنانچہ آپ نصیحت کیجیے، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے، یعنی اونٹ جو ہے وہ کتنے عرصے تک اپنے کھانے کو اسٹور کر لیتا ہے، پانی کو اسٹور کر لیتا ہے ایک ڈیزرٹ کے اندر جہاں ہم نہیں سروائیو کرتے اور وہ سروائیو کرتا ہے، کیا یہ نشانی نہیں؟ آپ ان پہ کوئی فوجدار نہیں، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا تو اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا، بے شک ہماری طرف ان کی واپسی ہے، پھر بے شک ان کا حساب ہمارے ذمہ ہے۔ سورۃ الفجر، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیالٍ عشر، اور 10 راتوں کی۔ کہا جاتا ہے کہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ ذی الحجہ کے جو 10 امپورٹنٹ دن آتے ہیں جس میں ہمارے اعمال دیکھے جاتے ہیں، اور ان دنوں کی عبادت اور اعمال بھی بہت افضل ہے۔ اور جفت اور طاق کی، یعنی آڈ اور ایون کی، اور رات کی جب وہ بیت رہی ہو، یقیناً ان چیزوں میں صاحب عقل کے لیے معتبر قسم ہے، یعنی یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ عاد ارم جو اونچے ستونوں والے تھے، جن کے مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں چٹانیں تراشتے تھے، اور فرعون میقوں والے کے ساتھ وہ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی اور ان میں بہت زیادہ فساد پھیلایا، تب آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ بے شک آپ کا رب مجرموں کی گھات میں ہے۔ لیکن انسان جو ہے جب اس کا رب اسے آزمائے اور اسے عزت اور نعمت دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، یعنی جب سب کچھ اچھا اچھا مل رہا ہوتا ہے اس وقت دین بھی اچھا ہو جاتا ہے، اسلام بھی اچھا ہو جاتا ہے، سب کچھ اچھا لگتا ہے، مگر جب وہ اسے آزمائے اور اس کا رزق اس پہ تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ پھر کہتا ہے یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دیا، آج میرا کیا حال ہے، میری کوئی عزت نہیں، جہاں آزمایا جہاں ٹیسٹ کیا وہیں پہ ذلیل ہو گیا۔ ایکسٹریم بیہیویئر، بس جب تک مل رہا ہے خوش ہیں، جیسے ہی نہیں ملے گا فوراً اللہ کے ناشکرے بن جائیں گے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ پھر سے آ گیا وہی ٹاپک، کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں؟ یتیم کی عزت، یتیم کو لوگ سپانسر کر دیتے ہیں لیکن عزت کوئی نہیں کرتا، حقارت سے اس کو دیکھتے ہیں، ارے بیچارہ یتیم، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دو۔ اور باہم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، یعنی یہ کلچر ہم نے ڈیولپ ہی نہیں کیا کہ ہم اپنے گھروں میں کبھی ایسی پارٹیز بھی کریں جس میں ہم ایسے لوگوں کو بلا کے کھانا کھلائیں، ہم اپنے جیسوں کو بلاتے ہیں۔ ہمارا ایک کرائٹیریا ہے کہ فلاں اگر ہمارے گھر آئے گا تو ہم اس کو چائے کا ایک کپ پلائیں گے، فلاں آئے گا تو اسے پیپسی کا ایک گلاس دے دیں گے، فلاں آئے گا تو اسے کچھ پلائے بغیر ہم واپس بھیج دیں گے، اور فلاں آئے گا تو ہم اس کی ایک بڑی زبردستی دعوت کریں گے۔ ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے انسانوں کو اپنے فائدوں کے حساب سے، اور اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ باہم آپس میں یہ کلچر ڈیولپ کرو، ترغیب دو، انکریج کرو مسکین کو کھانا کھلانے کی، اور تم میراث کا سارا مال سمیٹ کے کھا جاتے، یتیموں کا اسپیشلی، تم مال سے جی بھر کے پیار کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین خوب کوٹ کے ہموار کر دی جائے گی، آپ کا رب اور فرشتے صف در صف آئیں گے، اور اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی، یعنی جہنم میں جانے سے پہلے ہی جہنم سامنے لے آئی جائے گی۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جہنم کو لایا جائے گا، اس دن جہنم کی 70,000 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے۔ اس طریقے سے جہنم لے کر آئی جائے گی، یہ ہوگی جہنم کی پریزنٹیشن۔ اس دن انسان اپنے کرتوت یاد کرے گا، اور یہ یاد کرنا اس کے لیے کیوں فائدہ دے گا؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ چنانچہ اس دن اس جیسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس جیسا جکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے مطمئن روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن روح، تو اپنے رب کی طرف چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔
تو تیسرا نفس آ گیا، نفس امارہ جو بہکاتا ہے، پرووک کرتا ہے، نفس لوامہ جو انسان کو بچاتا ہے، اس کو احساس دلاتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اور نفس مطمئنہ جب انسان کو وہ احساس ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے راستے پہ چل دیتا ہے تو پھر ہر آزمائش، ہر پریشانی میں آپ دیکھیں گے ایسے لوگ پینک نہیں ہوتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کتنی بے حس ہے، کتنی مشکل وقت میں سے آرام سے بیٹھی ہے، آنکھ میں آنسو بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کی مصیبتوں کو سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ کے اذن سے آئی ہے، میرا امتحان لینے آئی ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو اسے ایک امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو میرے اوپر سے ختم کر دیں گے۔ اور اسی طرح اس نفس کی روح جب نکالی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اے نفس مطمئنہ، یعنی ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ تو مطمئن روح ہے، تو اپنے رب کی طرف چل، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ آج ہمیں سب کو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمارا رب ہم سے ناراض نہیں ہو، وہ ہم سے راضی ہو، نفس مطمئنہ کی روح بن کے ہماری روح نکلے اور پھر اس کو جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور آخرت پہ جانے کے قریب ہوتا ہے تو آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، جیسے سورج کی طرح روشن، ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو سے ایک خوشبو ہوتی ہے، وہ دور جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کل موت آ کے اس کے سرانے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اے نفس مطمئنہ، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چل، چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے، اتنی آسانی سے۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں، دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، یعنی بس انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ملک الموت آ کے روح نکالیں اور جلدی سے ہم کیچ کریں۔ پلک جھپکنے میں کیچ کرتے ہیں، بلکہ ان سے لے کے اسے اس کفن میں لپیٹتے ہیں جس پہ وہ اپنی لائی ہوئی حنوت مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پہ محسوس ہو سکے۔ تو یہ ہے نفس مطمئنہ۔ سورۃ البلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، مکی سورت ہے یہ، لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی مکہ کی، اور آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال کر دیا گیا تھا مکے والوں نے کہ جو جی چاہے ان کے ساتھ کرو، انہیں مارو پیٹو جو کہو، ایک یہ مطلب ہے، اور دوسرا یہ کہ جب مکہ فتح ہوا تو تھوڑی دیر کے لیے پھر آگے کیا ہو گیا تھا، اس کی حرمت حلال کر دی گئی تھی، تو کہا حلال ہونے والی ہے حرمت۔ اور قسم ہے آدم علیہ السلام کی اور اس کی اولاد کی، بلا شبہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لوٹا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ انسان کی بات ہو رہی ہے، قسم کھانے کے بعد کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی پیدا بھی دیکھیں کتنی مشقت سے ہوتا ہے نا، ایک ماں، ایک مدر 9 مہینے کی تکلیف اور اس کے بعد لیبر پینس کی تکلیف کے بعد اسے پیدا کرتی، اور پیدا ہونے کے بعد انسان جب بڑا ہوتا ہے تو وہی سمجھتا ہے کہ بس وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، جو وہ ڈیسیشن لے رہا ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی اسے نہیں دیکھ رہا۔ وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال لوٹا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی، زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ ہم نے اسے 2 راستے نہیں سمجھا دیے، سیدھا اور غلط؟ پھر وہ گھاٹی پہ سے ہو کے نہیں گزرا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس انسان پہ اس نے کوئی مشکل کام کیا ہی نہیں ابھی تک، اس لیے وہ اتنا بے پرواہ ہے کہ اپنے آپ اپنے ذوم میں ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، مال جمع کر رہا ہوں، کسی کو نہیں دے رہا لیکن پھر بھی نیک ہوں۔ اس نے ابھی تک کوئی مشکل اٹھائی ہی نہیں، اتنی ایزی پیمپرڈ لائف گزاری ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ گھاٹی کیا ہوتی ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ دشوار گھاٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک اونچی سی چڑھائی پہاڑ کی جس پہ چڑھنا مشکل ہو، یعنی مشکل والے کام، قربانی دینے والے کام، جو لوگ دین میں کنارے کنارے پہ رہتے ہیں وہ کہاں بیچ میں آتے، وہ کہاں مشکل اٹھاتے، وہ دور دور سے تھوڑے سے پیسے صدقے کر دیے، کسی کی تھوڑی سی مدد کر دی، سال کے سال عمرہ کر لیا اور بس نیک ہو گئے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے دشوار گزار کام کرنے، اور وہ کام کیا ہیں؟ وہ ہے کسی انسان کو غلامی سے چھڑانا۔ یہاں 3 کام بتائیں: بھوک والے دن کھانا کھلانا، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو، یہ ہیں ایمرجنسی والی نیکیاں، یعنی جو آپ کے اوپر اچانک آ کے پڑتی ہیں اور اس وقت آپ کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ آپ وہ کام کر سکیں، لیکن اس کے باوجود جیسے آپ کے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں اور کوئی آپ سے آ کے پیسے مانگ رہا ہے، اب آپ کہیں گے میرے پاس خود نہیں ہے، میں تمہیں کہاں سے دوں؟ لیکن اس وقت میں آپ اٹھ کے کہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے میری یہ ایک نیکی اس وقت کام آ جائے اور آپ اس کی مدد کر دیں، تو یہ ایک ایمرجنسی کی نیکی ہو گئی۔
آپ کسی ایسے یتیم کو کھانا کھلا رہے ہیں جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، ایک شخص جو خاک نشین ہے، یعنی مٹی میں، خاک نشین کا مطلب ایسا شخص جو مٹی میں پڑا ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کو، اس کے چہرے پہ مٹی لگی ہے، اس کے کپڑوں پہ مٹی لگی ہے، وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، اور آپ اس کو دیکھ کے تماشا نہیں دیکھیں گے اور آپ کہیں ابھی تو میں نہیں کھلا سکتی، ابھی تو میرے پاس خود نہیں، مجھے تو اس کے پاس جاتے ہوئے گھن آتی ہے، یہ تو اتنی مٹی لگی ہوئی ہے، میں اس کے پاس بھی کیسے جاؤں؟ اور آپ اس کے پاس بھی چلے گئے، آپ نے اسے کھلا بھی دیا اپنی تکلیف، اپنی قربانی کے بعد، تو یہ وہ ایمرجنسی والی نیکیاں ہیں جن کے اتنے بڑے اجر ہیں، جیسے آپ نے کوئی بڑا پہاڑ سر کر لیا، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ پہنچ گیا، یہ ہے دشوار گھاٹی۔ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے باہم صبر کیا، وصیت کی، باہم رحم کرنے کی وصیت کی، وہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، جو ہماری آیتوں کے منکر ہیں وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، ان پہ ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ سورۃ الشمس، سورج اور اس کی دھوپ چڑھنے کی قسم، والشمسی وضحاہا، دحا، ابھی سورۃ الضحیٰ بھی آئے گی، سورج کی قسم یہ اللہ نے کہی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھاتا ہے، اور رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، اور آسمان کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور جس نے اسے بچھایا، اور انسانی نفس کی جس نے اسے ٹھیک ٹھیک بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نفس بنائے ہیں یہ تین، یہ اللہ نہیں بنائے، نفس امارہ، لوامہ، مطمئنہ، لیکن اللہ نے ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ پھر ہم ہیں جو اپنی چوائس سے اگر نفس امارہ کی بات سنتے ہیں تو نفس سے برے کام کراتے ہیں، اگر لوامہ کی بات سنتے ہیں تو نفس کو مطمئنہ بناتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کی بدی اور اس کا تقوی اس پہ الہام کر دیا، الہام دل کے اندر ہوتا ہے، ہمارے اندر اللہ نے بدی کا بھی الہام کیا، تقوی کا بھی، ہمیں خود بخود نظر آتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہو رہا، یہ گناہ ہے، اور خود بخود ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے نیک کام، یہ ہے اللہ کا ڈر، یہ چیزیں ہمارے اندر فٹ ہو کے آئی ہیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہے کیا ہے وہ بیچارے کافر، وہ جہنم میں کیوں گئے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا حق کیا ہے۔ یہ حق، یہ الہام اللہ نے ہر دل میں اتارا ہے کہ حق کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے نبی کو جھٹلایا، جب اٹھ کھڑا ہوا اس قوم کا بدبخت تو انہیں رسول اللہ نے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کو پانی پلانے کی حفاظت کرو، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پہ تباہی ڈال کے سب کا صفایا کر دیا، اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ سورۃ اللیل، واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، دن کی قسم جب وہ روشن ہو، اس ذات کی جس نے نر مادہ میل فیمیل پیدا کیے، بے شک تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے، پھر جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا رہا، اس نے نیک بات کی تصدیق کی، تو یقیناً اسے ہم آسان راہ کی توفیق دیں گے۔ یعنی جو انسان سیدھے راستے پہ چلا، اللہ کی راہ میں دیتا بھی رہا، ڈرتا بھی رہا، نیکیوں کو کنفرم کرتا رہا، اللہ نے جو خوشخبریاں دی ہیں انہیں مانتا رہا کہ ہاں اس راستے پہ چل کے جنت ملے گی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ پازیٹیو ہے، پازیٹیو سوچ رہا ہے، تو اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے۔ لیکن جس نے کنجوسی کی، پرواہ نہیں کی، نیک بات کو جھٹلایا، تو اسے ہم تنگی کی راہ کی سہولت دیں گے۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ دیکھو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، قسم کھا کے نبی نے یہ بات کی، اور یہ شخص سوچتا ہے نہیں اگر میں نے اتنا صدقہ کیا تو میرا تو مال کم ہو جائے گا، مجھے تو نقصان ہو جائے گا، اگر میں نے حرام لینا نہیں چھوڑا تو میں تو دنیاوی لحاظ سے بہت پیچھے ہو جاؤں گا، اگر میں نے غیبت نہیں کی تو میری تو فلاں دوست سے میری دشمنی ہو جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں اگر کوئی سمجھتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ نیک بات کو جھٹلا رہا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم چھوڑو گے تو تمہارے لیے آسانی ہے، اللہ معاف بھی کر دے گا، راستہ بھی آسان کر دے گا، ہمیں اس بات کا یقین ہی نہیں، اور ہم دنیاوی فائدوں میں نیک بات کو جھٹلائے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ تنگی میں آسانی دے دے گا۔ تنگی کی راہ کون سی ہے؟ شیطان کا راستہ، اور اس میں آسانی دینا کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے، ان کے سامنے نیکی کے کام کم آتے ہیں، ہر وقت گناہ کے کام آتے رہتے ہیں، صبح اٹھے ایک فون آ گیا، چلو آج فلاں پارٹی میں چلتے ہیں، آج وہ میوزیکل کانسرٹ ہو رہا ہے، آج مووی دیکھنے چلتے ہیں، آج فلاں ہوٹلنگ کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہی اس کے لیے آسانی کے ساتھ ٹپکنے لگتے ہیں گناہوں کے کام اور ایسے راستے، اور وہ ان پہ چلتا ہی رہتا ہے، اور جب وہ دوزخ میں گرے گا تو اسے اس کا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمے، بے شک آخرت دنیا ہمارے اختیار میں۔
بلا شبہ بالآخر میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرایا، اس میں بڑا بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بڑا متقی اس سے ضرور دور رکھا جائے گا۔ جو پاک ہونے کے لیے اپنا مال دیتا ہے اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اس نے دینا ہو، مگر صرف اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہوئے مال خرچ کرتا ہے، یقیناً اللہ اس سے جلد راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو دینے والا مزاج بنائیں۔ سورۃ الضحیٰ، دن چڑھے کی قسم۔ دوحا نماز ہم پڑھتے ہیں، چاشت پرشین میں بولتے ہیں، دوحا عربک میں بولتے ہیں، یعنی جب فجر ہو جاتی ہے اس کے بعد جب سورج، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج جو ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے تو فجر کا وقت ختم۔ سورج طلوع ہونے کے بعد دھوپ جیسے جیسے تھوڑی تیز ہوتی ہے، یعنی جو اس زمانے میں جو ان کے جانور ہوتے تھے ان کے پاؤں زمین پہ تھوڑے گرم ہو کے جلنے لگتے تھے، تو وہ کہتے تھے اب دعا کا وقت شروع ہو گیا، اور ظہر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے تک یہ وقت رہتا ہے۔ تو اللہ نے اس کی قسم کھائی، اور رات کی جب وہ چھا جائے، اے نبی آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا نہ ناراض ہوا۔ بیچ میں وہی آنا رک گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگا کہ کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے اللہ تعالیٰ، اور آپ جو تھے وہ بیچ میں کچھ عرصے کے لیے بھی آتا ہے کہ بیمار ہو گئے، تہجد کو نہیں اٹھے، تو وہ ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ اس کا شیطان اس کے پاس نہیں آ رہا آج کل۔ تو اللہ آپ نبی کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں، یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، اور جلد آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مکی صورت ہے نا، تو ابھی سے بتا دیا کہ آگے آپ کو ملنے والا ہے، پریشان مت ہو۔ کیا اس نے آپ کو یتیم پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ یعنی یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے تو ابھی بھی آپ پہ احسان کی، جب آپ اس دور میں تھے جب نبوت نہیں ملی تھی اور آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، پھر ہم نے کیسے انتظام کیے کہ باپ 6 مہینے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، 6 سال کے ہوئے ماں فوت ہو گئی، پھر دادا نے پالا، دادا فوت ہو گئے 8 سال کے تھے تو پھر چچا نے پالا، تو ٹھکانہ دیا نا اللہ نے۔ تو انسان ہمیشہ جب اس پہ کوئی مشکل پڑے تو وہ آگے نہیں سوچے اب کیا ہوگا، وہ پیچھے دیکھے کہ اللہ نے اب تک میرے ساتھ کیسے میری مدد کی ہے۔ اور آپ کو ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی، یعنی آپ تک اس وقت دین صحیح نہیں تھا، دین ابراہیمی بگڑ چکا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو صحیح دین دیا۔ آپ کو تنگ دست پایا پھر مالدار کر دیا، لہٰذا آپ پھر کیا کریں؟ آپ یتیم پہ سختی نہ کریں، سوالی کو نہ جھڑکیں، اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہیں، یعنی رب کی نعمت کو بیان کریں، یہ نہیں کہ چھپاتے رہیں۔ یعنی اللہ نے اگر آپ کو نعمتیں دی ہیں اور اگر آپ اس میں شو آف نہیں کرتے تو آپ مینشن کر سکتے ہیں۔ سورت علم نشرح، اے نبی کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ علم نشرح لک صدرک، سینہ کھلا تو اسلام اندر اترا، قرآن اترا، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ وہ جو بوجھ تھا کہ غار ہرا میں جا کے مراقبہ کرتے تھے، میڈیٹیشن کرتے تھے کہ یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جو دین ہے وہ بگڑا ہوا تھا، ہر وقت غور کرتے تھے، وہاں پہ عبادت کرتے تھے، تو اس بوجھ نے کیا تھا، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، تو ہم نے وہ بوجھ آپ پہ سے اٹھا دیا، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر اونچا کر دیا، آپ کا نام۔ پھر بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ تو سورۃ الضحیٰ اور علم نشرح ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اگر زندگی میں پریشانیاں ہیں تو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آسانیاں، ہمیں اس وقت نیگیٹو ہونے کے بجائے پازیٹیو کو تلاش کرنا چاہیے۔ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے، یعنی رکنا نہیں ہے آپ نے، فری ٹائم آپ کے لیے نہیں ہے، جیسے ہی آپ فری ہوں تو کیا کریں؟ محنت کیجیے، اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے۔ بس ہمیں اپنی زندگی کو گزارتے رہنا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور اس سے دعا کرتے رہنا ہے اور اس کے راستے پہ چلتے رہنا ہے۔ تنگی آئے گی آسانی آئے گی، تنگی آئے گی آسانی آئے گی، لیکن ضائع نہیں کرنا۔ سورۃ التین، والتین والزیتون، قسم ہے تین، انجیر کی، فگ کی، والزیتون اولیف کی، اور طور سینا کی۔ انجیر اور زیتون کہاں ہوتے ہیں؟ فلسطین، اور طور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ اور تیسری قسم اس پرامن شہر کی، یعنی مکہ کی۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نیچوں سے نیچے پھینک دیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل پہ بنایا ہے، اب اگر وہ اس کو قائم رکھنا چاہتا ہے تو بہترین اعمال کرے، لیکن وہی انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ اتنے نیچ کام کرتا ہے کہ پھر اس کا شمار اسفل سافلین میں ہو جاتا ہے۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے، لیکن سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، ہر کوئی اسفل سافلین نہیں بنتا۔ جو ایمان لا کے نیک عمل کر رہے ہیں ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ اور ابن عباس نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ الا الذین میں پھر وہ لوگ آئیں گے
کہ جو اسفل سافلین نہیں بنیں گے سے مراد یعنی وہ جو بڑھاپے میں انسان ارذل عمر کی طرف چلا جاتا ہے، بھول جاتا ہے، ڈیمینشیا ہو جاتا ہے، الزائمر ہو جاتا ہے، تو یہ لوگ اس سے محفوظ رہیں گے۔ پھر اے انسان، اس کے بعد تجھے کون سی چیز جزا سزا کو جھٹلانے پہ آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ سورۃ العلق، یہ ہے سورہ جو غار ہرا میں اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وہی مراقبہ کرتے تھے، اپنا سامان لے جاتے تھے، دو دو تین تین دن اس غار میں رہ کے عبادت کرتے تھے، اور اس دن پھر ایک فرشتہ آیا اور آپ کو اس نے دبوچ لیا اور کہا اقرا، پڑھو۔ آپ امی تھے، آپ نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، اس نے پھر دبوچا، آپ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے اور کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم۔ وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو دیکھ لیں یہاں تعلیم کی ویلیو پتہ چل رہی۔ اللہ نے پہلا میسج نبی کو یہ نہیں کہا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی وہ کلام ڈیفرنٹ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھو، اور قلم کے ساتھ، حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ وہ نہیں لکھنا پڑھنا جانتے، لیکن یہ معجزہ ہے کہ اللہ نے انہیں لکھایا پڑھایا، قرآن انہیں سکھایا، اور قلم کی ویلیو یہاں پتہ چل رہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ پڑھیں تو پھر کیا کریں کہ قلم ساتھ لے کے بیٹھیں، نوٹس بنا کے پڑھیں، فوکس ہو کے پڑھیں۔ سچ مچ انسان تو یقیناً آپے سے باہر ہو جاتا ہے اس بنا کہ وہ خود کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ بھلا دیکھ اگر وہ بندہ ہدایت پہ ہو یا تقویٰ کا حکم دیتا ہو، بھلا دیکھ اگر وہ حق کو جھٹلاتا ہو، اس سے منہ موڑتا ہو۔ کہا جاتا ہے یہ ابو جہل کی بات ہو رہی ہے جو آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا۔ ایک دفعہ آپ کو مارنے آیا تھا، سجدے میں سر کچل دوں گا، تو ایک بڑا سا اونٹ اس کو نظر آیا جو اسے کھانے والا تھا، اور وہ ڈر کے بھاگ گیا۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہیں آیا ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ ناسیہ، ناسیہ پیشانی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم اپنے سارے کاموں کی پلاننگ کرتے ہیں، اسی جگہ سے عمل شروع ہوتا ہے اور یہیں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا۔ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، چنانچہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ یقیناً ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اس نے کہا تھا میں تمہیں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، میرے ساتھ بہت بڑی پارٹی ہے، تو اللہ نے کہا ہم اپنے فرشتوں کو بھیج دیں گے تمہاری پارٹی کے سامنے۔ ہرگز نہیں، آپ اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یہی ہے لیلۃ المبارکہ، شب برات۔ پرشین میں نام ہے شب برات، مطلب یہی ہے اس کا لیلۃ القدر۔ اور آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے کنفرم ہو گیا کہ لیلۃ المبارکہ بھی لیلۃ القدر ہے۔ شعبان کی جو 15ویں رات کے بارے میں کہتے ہیں فیصلے ہوتے ہیں، وہ غلط ہے۔ یہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ رب کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر کام کے لیے، اور یہ رات ہے جب فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہ کون سی رات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتانے آ رہے تھے تو دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، اور آپ نے کہا مجھ سے اب یہ علم اٹھا لیا گیا، اب تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور عبداللہ بن مسعود جو ہیں ان کی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا 27ویں شب، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتا، کیوں؟ کیونکہ پھر سب لوگ ان 10 راتوں میں نبی کا فرمان چھوڑ دو گے کہ انہوں نے کہا اسے تلاش کرو۔ تو ہر آڈ نائٹ کو بلکہ پوری ان 10 راتوں میں جاگ کے عبادت کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ مل جائے گی۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی جب صبح ہوتی ہے اس رات کی، تو اس کی سورج کی شعاؤں میں تپش نہیں ہوتی۔ وہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سورۃ البینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب کے بعض کافر اور مشرکین کفر سے رکنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ اہل کتاب کہتے تھے ہمیں ایک آخری نبی چاہیے، کافر کہتے تھے ہمیں بھی چاہیے اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفے پڑھے، جن میں درست احکام ہو۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ ان کے پاس واضح دلیل آنے کے بعد پڑا، یعنی جن کے پاس کتابیں آئیں انہوں نے آپس میں گروپنگ کی، اپنی کتابوں کو بدلا، وہ لڑ پڑے، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے یکسو ہو کے اس کی عبادت کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ بے شک اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور مشرکین، وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہی لوگ مخلوق میں بدترین ہیں، یعنی جن کے پاس حق آ گیا اور انہوں نے اسے جھٹلایا، وہ شر البریہ ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، وہ مخلوق میں بہترین ہیں، وہ خیر البریہ ہیں۔
ان کی جزا ان کے رب کے یہاں ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک۔ اور وہ کون ہیں؟ یعنی صحابہ ہیں۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ سورۃ الزلزال۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پورے زور سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا، اس دن وہ اپنے خود پہ گزرنے والے حالات بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها۔ تیسری چیز میں نے بتایا تھا نا، زمین کی وہ خبریں ہیں، زمین بتائے گی فلاں شخص نے میرے اوپر اس جگہ اس مقام پہ اتنی انچ اس زمین کے ٹکڑے پہ فلاں گناہ کیا تھا، وہ ساری خبریں باہر آ جائیں گی، کیونکہ آپ کا رب اسے یہ حکم دے گا، زمین کو اللہ زبان دے گا اور وہ بتائے گی۔ اس روز لوگ الگ الگ ہو کے لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، لہٰذا جس نے ذرہ برابر بھلائی کی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات۔ والعادیاتی ضبحا، گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ قسم کھائی اللہ نے، سرپٹ دوڑتے یعنی تیز تیز دوڑتے ہانپتے کانپتے گھوڑوں کی قسم، پھر سم مار کر چنگاریاں نکالنے والوں کی، جب وہ تیز خشک زمین پہ چلتے ہیں نا تو اسپارکنگ کرتی ہیں ان کی لیگس میں سے، تو یہ اس کی قسم کھائی۔ پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی، پھر اس وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اس وقت وہ دشمن کی جماعت میں گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ یعنی گھوڑا اللہ کی فرما برداری میں دین کے لیے کام کرتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، لڑتا ہے، جنگوں میں گھس جاتا ہے، اور انسان کیا کرتا ہے؟ ناشکری۔ بے شک وہ اس بات پہ خود گواہ ہے، بے شک وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے۔ پھر کیا وہ نہیں جانتا کہ جب نکال باہر کیا جائے گا جو قبروں میں ہے اور ظاہر کر دیا جائے گا جو سینوں میں ہے، بے شک اس دن رب اس دن ان کے حال سے خوب آگاہ ہوگا۔ سورۃ القاریہ۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، قیامت کا نام ہے کھڑکھڑا دینے والی۔ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ آپ کو کیا معلوم وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون جیسے ہو جائیں گے۔ پھر جس شخص کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ اپنی پسند کی زندگی میں ہوگا، عیشت راضیہ۔ جس کے اسکیل پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور آپ کو کیا معلوم ہاویہ کیا ہے؟ وہ سخت دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ التکاثر۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، باہم بہتات کی ہرس نے تمہیں غافل کر دیا۔ الہا، ہوا، انسان کی خواہش جو اسے اللہ سے دور کر دے۔ اور وہ کس چیز کی خواہش؟ تکاثر کی خواہش۔ تکاثر کیا ہے؟ تین باتیں اس میں آتی ہیں۔ پہلے انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہو، جب وہ خواہش کے بعد اس کے پاس آتا ہے تو وہ آس پاس دیکھتا ہے، اچھا میرے پاس اتنا ہے، باقیوں کے پاس کیا ہے؟ پھر وہ دیکھتا ہے فلاں کے پاس زیادہ ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے، میرے پاس اس سے زیادہ گاڑیاں ہونی چاہیے، اس کی اس ماڈل کی ہے تو میری اس ماڈل کی ہونی چاہیے، اس کے پاس اتنی جائیداد ہے فلاں بینک میں ہے، میرے پاس اس بینک میں اتنا ہونا چاہیے، اتنی پراپرٹی ہونی چاہیے، اس نے وہاں بک کرایا ہے مجھے یہاں بک کرانا چاہیے۔ پھر وہ ریس میں لگ جاتا ہے، اور پھر جب اس کے بعد اس کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے پھر وہ فخر سے جھاڑتا ہے، بتاتا ہے، جتاتا ہے۔ اس سارے مفہوم اس کے اندر آتے ہیں الہاکم التکاثر میں۔ اور انسان جو ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ اس کا اپنا مال تو صرف وہ ہے جو وہ استعمال کر رہا ہے، باقی تو سب ورثے میں چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لو گے، ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لو گے، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ جان لو تم ضرور دوزخ دیکھو گے، پھر تم اسے اپنی آنکھ سے، یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر اس دن تم سے نعمتوں کی بابت سوال کیا جائے۔ سورۃ العصر۔ والعصر، عصر زمانے کی قسم، ایک ابھی آپ نے دہر پڑھا تھا، وہ زمانہ جب سے کائنات بنی ہے قیامت تک کا۔ والعصر، عصر کا وقت، عصر کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اور یہ خسارہ کیا ہے؟ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ خسارہ یہ ہے کہ وقت گزر رہا ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرتا جا رہا ہے، برف کی طرح پگھلتا جا رہا ہے، اور انسان اسے لوز کرتا جا رہا ہے۔ وہ دوبارہ پاسٹ میں نہیں جا سکتا، وہ صرف اپنے فیوچر کی پلاننگ کر سکتا ہے، اور پریزنٹ میں وہ صرف عمل کر سکتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں صرف عمل کرنا ہے، اگر ابھی عمل نہیں کیا تو پھر صرف خسارہ ہے، اگر ابھی سے پلاننگ نہیں کی صرف خسارہ۔ اور عمل کیا ہے؟ صرف اپنے عمل کی فکر نہیں کرنی، ایمان لا کے عمل کرنا ہے، اور ایک سپورٹیو گروپ بنانا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے، اور پھر ان کو جمع رہنے کی تلقین کرنی ہے، صبر کی تلقین کرنی ہے، تو مل کے یہ کام ہونا ہے۔ سورۃ الہمزہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر تانا زن ایب جو کے لیے ہلاکت ہے۔ ہمزہ لمزہ، ایک پیٹھ پیچھے ایب لگاتا ہے، ایک سامنے بیٹھ کے ایب لگاتا ہے۔
اور یہ بات ہم سورہ حجرات میں بہت اچھی طرح ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم خواتین دوسروں پہ کیچڑ اچھالنے میں، ان پہ عیب لگانے میں چیمپئن ہیں۔ تو اس چیمپئن شپ سے آج ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ویل، ہلاکت ہے۔ اور کس کے لیے؟ جس نے مال جمع کیا، گن گن کے رکھا، وہ سمجھتا ہے بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، اسے حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ یہ نام ہے جہنم کا، حطمہ۔ آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو پہنچے گی، کیونکہ دل میں ہی تو بغض اور حسد تھی، جو ہر وقت غیبت کرتے تھے، عیب لگاتے تھے۔ جب تک دل صاف نہیں ہوں گے، دلوں سے معافیاں نہیں دیں گے لوگوں کو، دلوں سے بغض نہیں نکالیں گے، تو کیا ہوگا؟ کہ وہ آگ دلوں میں اندر جائے گی کہ وہ کھائے جا جا کے اس حسد کو، بغض کو، ان بیماریوں کو۔ بے شک وہ آگ ان پہ ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، لمبے لمبے ستونوں میں۔ بعض کہتے ہیں کہ آگ کے پلرز ہوں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ پلرز کے اندر ہی اندر چھپے رہیں گے اور آگ ان کے اوپر آ جائے گی۔ سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرہہ کی سٹوری کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے، عام الفیل کا سال ہے، اس سے پہلے کی بات ہے کہ ابرہہ جو تھا وہ آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے، اور اللہ نے مدد کی تھی۔ اے نبی، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کیا؟ اس نے ان پہ جھنڈ کے جھنڈ بھیجے۔ فلاکس کی بات ہو رہی ہے، ابابیل پرندوں کا نام نہیں ہے، فلاکس کے لیے یوز کیا ہے، جو ان پہ پتھر کی کنکریاں پھینک رہے تھے، پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ سورہ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِيلَافِ قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے ایلاف، الفت، قریش کو اللہ نے الفت دلائی۔ قریش جو تھے وہ پورے عرب میں بکھرے ہوئے تھے، جو قبیلہ ہے قریش کا، یہ ایک کلین ہے، یہ الگ الگ جگہوں پہ رہتے تھے۔ تو وہ جو قصی بن کلاب ہیں، آپ کے شجرے میں آتے ہیں، انہوں نے انہیں ایک جگہ جمع کیا تھا مکہ میں، اور پھر ان کو بیت اللہ کا کسٹوڈین متولی بنا دیا گیا تھا، تو اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یونائٹ کر دیا۔ اور پھر کیا کیا؟ یعنی مانوس کر دیا ان کے سردی اور گرمی کے سفر سے۔ قریش نے یہ شروع کی تجارت کے، گرمیوں میں جاتے تھے شام، سیریا، اور سردیوں میں جاتے تھے یمن۔ تو قریش، مکہ جو تھا، قریش کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل مارکیٹ بن گیا تھا۔ تو اللہ ان کو یہ باتیں بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، لہٰذا چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ یعنی میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا اور تم نے عبادت شروع کر دی بتوں کی، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے یعنی بیت اللہ کے مالک کی عبادت کریں، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا۔ یعنی قریش کے قافلوں پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، باقی قافلے لوٹے جاتے تھے، لیکن ان کو بیت اللہ کی وجہ سے یہ اعزاز حاصل تھا۔ سورۃ الماعون۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتا۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ فویل للمصلین، کتنی دفعہ ذکر آیا مسکین کو کھانا کھلانا اور نمازی۔ یاد رکھیں کہ نماز پہچان ہوتی تھی، اگر کوئی نماز پڑھتا تھا تو لوگ کہتے تھے مومن ہے، نہیں پڑھتا تھا تو کہتے تھے کافر ہے یا منافق ہے۔ منافق بھی چھپ کے شامل ہو جاتے تھے نماز میں۔ تو یہ پہچان ہے۔ بہت سے لوگ اگر آج نماز نہیں پڑھتے تو وہ یہ مت سوچیں، اگر ایک پروبیبلٹی نکالیں دنیاوی لحاظ سے، تو کیسے یہ پروبیبل ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ ان کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلا حق، سب سے پہلا سوال نماز ہے۔ اور کہا جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، یہ نہیں کہا نماز چھوڑ دیتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، دیر سے اٹھے، چھوڑ دی، بازاروں میں ضائع کر دی، اور جو دکھاوا کرتے ہیں اور لوگوں کو استعمال کی معمولی چیزیں دینے سے انکار کرتے ہیں۔ الماعون، یعنی کوئی آپ سے لکھتے لکھتے ایک پینسل مانگ رہا ہے، سفر میں کوئی پانی مانگ رہا ہے، کوئی چھوٹی سی چیز مانگ رہا ہے، اور آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھ رہا ہے اور آپ اس کا جواب نہیں دے، کوئی چھوٹی سی چیز مانگ رہا ہے آپ اسے نہیں دے رہے، اس پہ بھی پکڑ ہے۔ سورۃ الکوثر۔ انا اعطیناک الکوثر، مکے والوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ ابتر ہیں۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے مقطوع، کٹ آف، یعنی ایک تو ان کی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، اور دوسرا ان کے پاس کوئی آس پاس میں کوئی بہت بڑی جتھا نہیں ہے، سارا کا سارا قریش مکہ ایک طرف ہے۔ تو اللہ نے کہا تم ابتر کہتے ہو، میں اپنے نبی کو خیر کثیر دیتا ہوں۔ اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی کثرت سے بھلائی، اور دوسرا مطلب ہے جو حشر کے میدان میں وہ جو حوض ہوگا، جو نہر ہوگی جس سے آپ پانی پلائیں گے اپنی امتیوں کو، اور قیامت کے دن انہیں پھر پیاس نہیں لگے گی، وہ بھی اللہ نے آپ کو دی۔ تو آپ کیا کریں جب آپ کو یہ خیر کثیر ملی ہے؟ نبی سے کہا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، وہی ابتر ہے۔ سورۃ الکافرون۔
سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ملا کے پڑھتے تھے۔ آپ بھی دیکھیں ہم وطر میں بھی 2 رکعتوں میں آگے پیچھے پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں جب خانہ کعبہ کا، اس میں بھی ہم عمرے میں بھی آگے پیچھے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافروں، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہا جاتا ہے آپ کے پاس ہے اور کہا 1 سال کے لیے آپ ہمارے بتوں پہ ہاتھ رکھ دیں، ہم 1 سال کے لیے آپ کی۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، دین پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو دین کے معاملے میں آپ کو اور مجھے فرم ہونا پڑے گا۔ بعض مقامات ہوں گے جہاں پہ آپ کہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال، میرے لیے میرے، کمپرومائز نہیں ہوگا کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے میں دین کو کمپرومائز کر لوں، دوستی کے لیے، رشتہ داری کے لیے، پیسے کے لیے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے۔ سورۃ النصر، سورۃ النصر کے لیے ابن عباس کہتے ہیں کہ وہی اس کا مفہوم سمجھے تھے۔ حضرت عمر جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے تھے میٹنگ میں، تو ایک دفعہ ابن عباس کو بھی بلایا تو لوگوں نے کہا تم نے اس چھوٹے سے لڑکے کو کیوں بلایا؟ تو پھر آپ نے ان کا امتحان لیا، حضرت عمر نے کہا کہ ذرا اس کا مطلب بتاؤ سورہ نصر کا، تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی پریڈکشن ہے۔ اے نبی جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی، یعنی فتح مکہ کی طرف بات ہو رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اس کے بعد ڈیلیگیشنز آنی شروع ہو گئے اور قبیلوں کے قبیلے آ کے اسلام قبول کرتے گئے۔ تو یہ سورت مکمل طور پہ نازل ہونے والی آخری سورت ہے۔ تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش مانگیے، بلا شبہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ اس کے مال نے اسے فائدہ دیا نہ اس کی کمائی نے، وہ ضرور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے اور اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی کی چھال ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اب اوپنلی نبوت کا اعلان کرو اپنے پورے قبیلے کو، قریش کو اور خاندان کو، تو آپ صفا پہاڑی پہ چڑھے اور آپ نے جا کے وہاں پر لوگوں کو دعوت دی اسلام کی، اور سب نے غور سے سنی، لیکن ابو لہب نے اس میں بھی ہنگامہ کریٹ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مسد نازل کی اور ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام بتا دیا۔ ابھی وہ دونوں زندہ تھے، اگر وہ اس صورت کو ایمان لے آتے نا اور ڈر جاتے تو کیا ہوتا، وہ فوراً توبہ کر لیتے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں یہ صورت نازل ہوئی اور ابو لہب کی بیوی نے کہا میں جا رہی ہوں محمد کو مارنے، اور وہ مارنے نکل کھڑی ہوئی اور دیکھ نہیں سکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس نے اپنے گلے میں جو ہار پہنا ہوتا تھا اس کو کہتی تھی اس کو بھی دین کی دشمنی میں بیچ ڈالوں گی، اور جس رسی سے وہ اٹھاتی تھی سامان لکڑیاں، اللہ نے کہا اسی طرح اس کی گردن میں قیامت کے دن بھی رسی ہوگی، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی موت بھی اسی طرح سے ہوئی، اسی کو اٹھاتے ہوئے اسی رسی کو گلے میں لے کے۔ اور ابو لہب کو ایک ایسی بیماری ہوئی کہ جب اس کی موت ہوئی ہے تو لوگ اس کے اپنی فیملی اسے ٹچ نہیں کرتی تھی، جیسے آج ڈر لگتا ہے نا کہ جو لوگ پینڈیمک میں فوت ہو رہے ہیں تو قبر میں کیسے اتارا جائے، تو اس کو لوگوں نے ایسے دھکے دے کے قبر میں گرا دیا، کیونکہ اس شخص نے سب سے زیادہ دین کی مخالفت کی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں اس کی بہو تھیں، ان دونوں کو طلاق دلوا دی، ایسے ٹارچر کیا مینٹلی فزیکلی، تو یہ صورت نازل ہوئی۔ سورۃ الاخلاص، اخلاص، حالانکہ سورت میں اخلاص کا نام نہیں ہے لیکن یہ سورہ اخلاص ہے کیونکہ یہ توحید پہ بات کرتی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ احد اور واحد ہمارے ذہن میں ایک ہی آتا ہے، لیکن واحد جو ہوتا ہے وہ نمبرنگ ہے، واحد تلاتا اتنین، تو واحد کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، لیکن اگر آپ صرف اتنا کہہ دیں اللہ ایک ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری یونیکنیس ہی ختم ہو جائے۔ بے شک اللہ ایک ہے، لیکن کس کس چیز میں ایک ہے؟ اللہ اپنی ایٹریبیوٹس میں، صفات میں ایک ہے، اللہ اپنے اعمال ایکشنز میں ایک ہے، لیسا کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا نہیں، یونیکنیس میں ایک ہے۔ تو احد سے ہم یہ چیز بتاتے ہیں، تو ہم یہاں تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کی صفات میں کوئی ایڈیشن کیا جائے یا اس کی کوئی صفت ہٹائی جائے، وہ ہر طرح سے مکمل ہے، تو ہم اسے کنفرم کرتے ہیں۔ پھر ہم نگیٹ کرتے ہیں، کیا نگیٹ کرتے ہیں؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا کرتا ہے نہ وہ پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں۔ اس لیے یہ 4 آیتیں جو ہیں وہ سارے مذاہب کے مقابلے میں اتنی اسٹرانگ ہیں کہ دیکھیں اگر ٹرینٹی کی بات ہو تو ریجیکٹ، کیونکہ ٹرینٹی میں 3 خدا ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ایک خدا ہے۔ قریش کی بات کریں، اہل مکہ کی، کافروں کی، بدھسٹ کی، کوئی بھی مذہب ایسا بیان نہیں دیتا کہ جو کہے کہ اللہ یونیک ہے، ایک ہے، پرفیکٹ ہے،
نہ وہ پیدا ہوا نہ کرے گا، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ اگر اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہی ایک خدا ہے۔ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یاد رکھیں کہ سورہ اخلاص، فلق اور الناس، ان تینوں صورتوں کو جوائن کر لیں تو یہ معوذات کہلاتی۔ تو یہ معوذات آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد، صبح شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں، اور یہ آپ کی پروٹیکشن کا ذریعہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو بھی ملا لیں تو رقیہ شریعہ میں بھی علاج کے لیے بھی آتی۔ لیکن خاص طور پہ جادو کا علاج، جن پوزیشن، اس قسم کے علاج کے لیے، پروٹیکشن کے لیے جو صورتیں ہیں وہ فلق اور ناس ہیں، انہیں کہتے ہیں معوذتین۔ سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اے نبی کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق یعنی جب اندھیرا بالکل چھٹ جاتا ہے، صبح روشن ہو جاتی ہے، کیوں پناہ میں آتا ہوں؟ تاکہ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، عباس نے کہا کہ اللہ نے شر پیدا کیا، اللہ نے ایول پیدا کیا، استغفر اللہ۔ تو آپ کے خیال میں پھر شر کو کیا شیطان نے پیدا کیا؟ آف کورس اللہ نے ایول بنایا، یہ اس کی وزڈم ہے، اس کی حکمت ہے۔ کیونکہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز شر ہے تو ہم بھاگ کے اللہ کے پاس آتے ہیں، اعوذ باللہ، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ایول بنایا، اس شر کو بنایا، تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس شر سے پناہ مانگیں۔ اور اگر آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ایک خاص کلمہ دعا ہے۔ اللہ نے کہا ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اندھیری رات کے شر سے۔ اندھیری رات کا شر کیا ہے؟ نائٹ جب ہوتی ہے سارے گناہ کے کام اس وقت ہوتے ہیں، شیاطین اس وقت نکل پڑے ہوتے ہیں جیسے ہی رات ہوتی ہے۔ اور پھر جب وہ والی نائٹ ہوتی ہے، غاسقین کا مطلب ہے جب مون لیس، چاند نہیں نکلتا، تو اس وقت جتنے جادوگر ہیں نا وہ اپنے جادو کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اس رات کے شر سے پناہ مانگو۔ اور کس سے پناہ مانگو؟ گروہ میں پھوکے مارنے والیوں کے شر سے، نوٹس سے، وہ جو نوٹس بنا بنا کے جادو کرتی ہے۔ اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے، ایول آئی سے، جیلسی سے، جیلس پرسن سے، ہر چیز کی اس میں حفاظت ہے۔ جادو کا علاج ہے، حاسد کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا تو کہا گیا کہ یہ دو صورتیں اس وقت نازل ہوئی، لیکن یہ بھی ہے کہ یہ صورتیں مکی دور میں ہی نازل ہو گئی تھی، لیکن ان کو پڑھا اس وقت گیا جب آپ پہ جادو کیا گیا۔ اور یہ بات برحق ہے کہ 11 اس میں آیت ہیں، تو کہا جاتا ہے، بہقی کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک نوٹ کھولتے جاتے تھے اور آپ کا جادو ختم کیا گیا۔ اور وہ جو جس نے یہودی نے جادو کیا تھا، وہ کنویں میں اس نے وہ اپنا وہ آلہ چھپایا تھا، تو اس کو مٹی ڈال کے بھر دیا گیا تھا اس کنویں کو، اس کا پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا۔ اور بعض حدیث سے یہ چیز بھی کنفرم ہے کہ اگر جادو کی وہ چیز مل جائے جس پہ جادو کیا ہے تو اسے جلا دیا جائے۔ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، اے نبی کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی۔ جس کو آپ نے ملک مان لیا، جس کو آپ نے الہ مان لیا، جس کو آپ نے رب مان لیا، تو پھر آپ اس کی پناہ میں آ گئے۔ اب آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ کیوں ڈرتے ہیں کہ فلاں نے مجھ پہ جادو کر دیا، آج تک میرا جادو کا توڑ نہیں ہوا، آج بھی میں پریشان ہوں، آج بھی میں بیمار ہوں، آج بھی مجھے لگتا ہے میرے ساتھ کچھ؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو اس جادو سے آزما رہے ہیں۔ وسوسہ ڈالنے والے سے پناہ مانگتے ہیں، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو جن اور انسان دونوں ہی وسوسہ ڈالتے ہیں، اور یہ وسوسے کون سے ہیں؟ وہم، اسپیشلی ہم خواتین کے لیے یہ وہم، توہمات، ان کا بھی علاج ہے ان صورتوں میں۔ الحمدللہ یہاں پہ آج ہمارا یہ قرآن ختم ہوتا ہے، اور قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے ایک دفعہ پھر سے سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الحمدللہ، سب سے پہلی چیز کہ جو بھی ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ یہ قرآن ہمارے لیے کیوں نازل ہوا؟ کہ ہم کو اہل القرآن بنائے، ہم حامل قرآن ہیں، ہمارے اوپر اترا ہے، ہم نبی کی امت میں سے ہیں۔ ایک بہت اچھی ایک حدیث کے الفاظ ہیں جس میں بات کہی گئی ہے کہ حامل قرآن کی شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ رات میں قرآن پڑھتا ہے۔ اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہیں، یعنی لوگ انجوائمنٹ میں لگے ہوتے ہیں اور وہ اس وقت بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کو اس وقت بھی اپنی نماز یاد ہوتی ہے، اسے اپنا قرآن یاد ہوتا ہے۔ اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، بزی ہوں۔
اس کے خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں، اس کی ہمبلنس ایسی ہو۔ اور چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا ہو، غمگین ہو، بردبار ہو، سمجھ بوجھ والا ہو، کمگو ہو۔ حامل قرآن کو چاہیے نہ وہ شور شرابہ کرے، نہ چیخے، نہ تیز طبیعت والا۔ تو اب کیونکہ ہم نے آج قرآن کو سمجھ لیا ہے، پڑھ لیا اس کا ترجمہ، تو اللہ تعالی ہمیں ان حامل قرآن میں ہی شامل کرے۔ اور جہاں تک اس کے سبق ہیں تو ہم نے بہت سبق حاصل کیے ہیں۔ صرف سورہ اخلاص ہی کے لیے کیا کہا گیا کہ 1/3 قرآن؟ کیوں ہے 1/3 قرآن؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام اتنے آئے ہیں نا، احد، سمد، الاحد، الصمد۔ اور پورے قرآن میں آپ نے دیکھا اللہ کے کتنے نام آتے ہیں، تو 1/3 کے برابر نکلتی ہے سورہ اخلاص۔ تو اگر ہم اس پورے قرآن کو اگر ایک ٹائم بنا کے پڑھیں، کوئی کورس کر لیں، یا جیسے ہم نے رمضان میں کیا یا ترجمے کے ساتھ، تو یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہ ہماری سفارش کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنے ہمیں لیسن دے دیے، ہر طرف سے ہمیں لیسن ملتے چلے گئے، کیسے کیسے قوموں پہ عذاب آئے۔ میں ایک چھوٹا سا ریکیپ قرآن کا کرنا چاہوں گی کہ جو ہم نے پڑھا ہے اسے آج اپلائی کریں۔ کیسے؟ دیکھیں، بڑے عذاب ہمیں پتہ چلے، آسمان سے عذاب قوم لوط پہ آئی، پتھروں کی بارش ہوئی۔ سمود پہ عذاب، زمین سے آیا، زلزلہ ہوا۔ قوم عاد پہ عذاب، آس پاس سے آیا، طوفان آئے، سائیکلون، ہوائیں آئیں، عذاب ہوا۔ پانی کا عذاب، قوم نوح غرق ہو گئی۔ تو یہ بڑے عذاب ہیں۔ اور چھوٹے عذاب جو ہم نے پڑھے، طوفانی بارشیں ہوئیں، قحط ہوئے، ٹڈی لوکسٹ فصلوں پہ آئے، کھانوں میں سرسریاں، انسیکٹس پڑ گئے، خون کی بارشیں، پینے میں عذاب آیا، وبائیں پھیلی، طاعون پھیلا، وہ دھواں جو آئے گا جو زکام کی طرح ہوگا مومن کے لیے، اور ان کے لیے تکلیف دہ ہوگا کافروں کے لیے، ظالم حکمران۔ یہ چھوٹے عذاب تھے جو ہم نے پڑھے، اور وہ بڑے عذاب تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان دیکھا۔ ایک قوم تھی جس کو عذاب سے بچا لیا، قوم یونس نے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ قوم سمود نے منہ سے معجزہ مانگا، اللہ نے پورا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ برائی کو بھی پورا کر دیتے ہیں، کوئی بری چیز مانگتا ہے اللہ اسے وہ بھی دے دیتے ہیں، کوئی نیک چیز مانگتا ہے اللہ اسے وہ بھی دے دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے معجزات دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں پانی میں بچا لیا، انسان پانی میں ڈوب جاتا ہے، مچھلی انسان جانور کے اندر پیٹ میں جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یونس علیہ السلام کو اللہ نے اس میں بچا کے دکھایا۔ آگ انسان کو مار دیتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بچا کے دکھایا۔ یعنی ساری فزیکل چیزیں جو انسان کی موت کا سبب بنتی ہیں، وہ معجزات اللہ نے دکھائے کہ ہم اگر ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے نوازیں۔ ضروری نہیں کہ صرف پیغمبروں کو، ہمارے لیے بھی معجزات ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ہر طرح کا صبر۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 ایئرس لگے، ایمان نہیں لائی۔ جناتوں کو ایک سورت سنی، ایک آیت سنی اور انسٹنٹلی ایمان لے کے آ گئے۔ فرعون کے جادوگروں نے ایک تماشا دیکھا، ایمان لے کے آ گئے۔ اور اہل مکہ تھوڑے تھوڑے گریجولی ایمان لے کے آئے۔ ہم سے پہلے جو قومیں آئیں وہ ایمان تو لائیں، لیکن انہوں نے من مانا ایمان بنا لیا۔ قوم عیسیٰ اور قوم موسیٰ، مس گائیڈڈ ایمان۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو آج چیک کرنا ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں درست دین پہ آنا ہے، بدعتوں میں نہیں جانا ہے۔ پھر یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہمارے اندر برائیاں کیا کیا ہیں۔ قوم لوط ہومو سیکسولیٹی ہم میں موجود ہے، قوم شعیب ناپ تول میں کمی، بزنس چیٹنگ ہم میں موجود ہے، قوم آج اپنی فزیک پہ بہت ایروگنس تھا، آج ہم میں بھی یہ تکبر ہے، قوم سمود اپنی ٹیکنالوجی، پہاڑوں میں گھر بنانے پہ ان کو فخر تھا، قوم فرعون کو اپنی اتھارٹی، اپنی پاور کا فخر تھا، اس کا تکبر تھا۔ آج ہم میں یہ سب موجود ہے، تو ہمیں تو ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ مسلمان قوم عذاب آ کے ختم نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ان معجزات سے سبق لینا ہے، انبیاء کے واقعات سے سبق لینا ہے، احکامات کو اپنانا ہے، اور اس قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے۔ تو آئیے قرآن سے متعلق کچھ دعائیں ہیں جو کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام وعلمتنا الحکمت والقرآن۔ اے اللہ، تمام تعریف تیرے لیے ہے کہ تو نے ہمیں اسلام کے لیے ہدایت دی اور ہمیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دی۔ اللہم لک الحمد علی نعمک العظیمہ وآلائک الجسیمہ حیث انزلت الینا خیر کتبک وارسلت الینا افضل رسلک وشرعت لنا افضل شرائع دینک وجعلتنا من خیر امت اخرجت للناس۔
اے اللہ تیری عظیم نعمتوں پر اور تیری کثیر نوازشات پر تیرا شکر ہے، جس طرح تو نے ہماری طرف اپنی بہترین کتاب نازل کی، ہماری طرف اپنا بہترین رسول بھیجا، تو نے ہمیں سب سے افضل شریعت عطا کی، اور تو نے ہمیں بہترین امت بنایا جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ اللہم اجعلنا ممن یحل حلالہ ویحرم حرامہ ویؤمن بمتشابہ ویعمل بمحکمہ ویتلوہ حق تلاوتہ علی الوجہ الذی یرضیک عنا۔ اے اللہ ہمیں بنا دے ان میں سے جو اس قرآن کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں، حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں، متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں، محکم آیات کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں ایسے طریقے پہ کہ وہ تجھ کو ہم سے راضی کرتے۔ اللہم اجعلنا ممن یقیم حروفہ وحدودہ ولا تجعلنا ممن یقیم حروفہ ویضیع حدودہ۔ اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا جو قرآن کے حروف اور حدود کو قائم کرنے والے ہوں، ہمیں ان میں سے نہ بنا جو قرآن کے حروف کو تو قائم کریں مگر حدود کو ضائع کر دیں۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم اہل قرآن میں سے بنا جو تیرا کنبہ ہے، تیری فیملی ہے، تیرے خاص بندے ہیں۔ اے بزرگی اور عزت والے رب ہمیں اہل القرآن بنا دے۔ اللہم اجعلنا ممن یقرأ القرآن فیرقى ولا تجعلنا ممن یقرأ القرآن فیشفى یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جو قرآن پڑھتے ہیں پھر ایمان، عمل اور آخرت کے درجات میں ترقی کرتے ہیں، ہمیں ان میں سے نہ بنا جو قرآن پڑھتے ہیں پھر بدبخت ہو جاتے ہیں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اللہم انقلنا بالقرآن الکریم من الشقاء الى السعادہ ومن النار الى الجنہ ومن البدعة الى السنہ ومن کل الشرور الى کل الخیور برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کے ذریعے بدبختی سے خوشبختی کی طرف، آگ سے جنت کی طرف، اور بدعت سے سنت کی طرف، اور ہر شر سے ہر خیر کی طرف منتقل کر دے اپنی رحمت کے ساتھ، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ اے اللہ ہم نے جو بھی پڑھا اسے قبول کر لے، اس میں جو غلطیاں ہو گئی انہیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے، ہمیں حمیر کی طرح نہ بنا جنہوں نے کتابوں کا بوجھ اپنے اوپر ڈال لیا۔ اے اللہ اسی قرآن کے ساتھ موت آئے، اسی قرآن کے ساتھ ہمیں حشر کے میدان میں قبر سے اٹھنا نصیب ہو، اسی قرآن کے ساتھ ہماری سفارش ہو۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمیں سمجھا دے، اس کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھا دے، اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔